बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाल हक़ व रहक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। बेशक हक़ आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को मिटना ही था। आज का उन्वान कुरान एंड बाइबल साइंस की रोशनी में, जिसमें प्रोफेसर अली शान साहब, मुस्लिम स्कॉलर और ईसाई एपोलॉजिस्ट शफीक कंवर साहब के दरमियान हुआ। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के दरमियान साइंस की रोशनी में ये दूसरा बड़ा मुनाजरा है, जिसमें प्रोफेसर अली शान साहब ने प्रोफेसर शफीक कंवर साहब के दलाइल की धज्जियाँ उड़ा दी और ईसाइयत को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। कुरान मजीद में जिन हशरात का जिक्र किया गया है, उनके तमाम हशरात के 6 पाँव का जिक्र किया गया है, जबकि बाइबल में हर हशरात के 4 पाँव का जिक्र किया गया है। कुरान मजीद में आज से 1450 साल पहले बिग बैंग थ्योरी का जिक्र मिलता है, जबकि बाइबल इस थ्योरी से वाकिफ नहीं है। आइए सुनते हैं आज के नाज़रे में क्या हो। सावन की घटाओं का तलबगार नहीं हूँ, मैं दर्द का सहरा हूँ, चमनजार नहीं हूँ, और आया हूँ जहाँ में फ़क़ दीदार की खातर, बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। इस दौरे मुनाफ़िक़ में जो सच बोल रहा हूँ, कहते हैं मुझे लोग समझदार नहीं हूँ। मसीह यीशु के अज़ीम और जलाली नाम में नाज़रीन सामीन, आप सबको मेरा सलाम। पर आज का मुनाजरा है द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। ये मुनाजरा दरअसल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के दरमियान हुआ था, और ये मुनाजरा बड़ी देर तक कंट्रोवर्शियल रहा है। मैं जनाब अली शान साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस बात पर एग्री कर गए कि इस मुनाजरे को रीप्ले करना चाहिए। तो आज हम दोनों वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की नुमाइंदगी करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि विलियम कैम्पबेल ने जो जवाबात दिए, जो उस पर खामियाँ रह गई थी, उनको दूर करते हुए मैं उनकी नुमाइंदगी करूँ। तो आपके दिन में वो मुनाजरा अगर होगा तो आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। साइंस की रोशनी में बाइबल और कुरान की बात करते हुए मैं कुछ बातें बाइबल से मुतल्लिक़ बताना चाहता हूँ। बाइबल में 2 जगह एक हौज़ की पैमाइश का जिक्र है। दूसरा तवारीख 4 बाब की 2 आयत, दूसरा सलातीन 7वें बाब की 23 आयत। इसमें हौज़ के दायरे की पैमाइश 10 हाथ है, यानी उसका सरकमफेरेंस 10 हाथ है, और उसका दरमियान का जो फासला है वो 10 हाथ है, और उसका सरकमफेरेंस 30 हाथ है। मेरे ख्याल में ये एक साइंटिफिक फार्मूले के ऐन मुताबिक है। कितनी पुरानी बात है, उन्होंने उसकी पैमाइश बिल्कुल ऐसे दी। आज भी अगर आप किसी डायामीटर को 3.14 से ज़रब दें तो उसका यही जवाब आता है। कमो बेश ये 3 गुना ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 2 कि आजकल बिग बैंग थ्योरी पर बहुत बात की जाती है, और जो ये थ्योरी प्रपोज करते हैं उनका ख्याल है कि ये मज़ाहिब वाले अपनी अपनी हाँक रहे हैं, दरअसल इसका कोई खालिक नहीं है कायनात का। तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। हम कहते हैं कि बाइबल इस बात की सपोर्ट करती है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ था, लेकिन ये धमाका किसी इंटेलिजेंट माइंड ने कंट्रोल किया था। मसलन आज अगर धमाका होता है तो मुझे ऐसा बताएं कि कौन सा धमाका होता है कि जिसके बाद पता चले कि ज़िंदगी वजूद में आती है। वहाँ पर तो कैजुअलिटीज़ बताई जाती हैं, लेकिन ये धमाका जिसका बाइबल ने जिक्र किया है, खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी होगी, यही बिग बैंग थ्योरी है। लेकिन ये इंटेलिजेंट धमाका था कि इसके बाद लाइफ वजूद में आ गई है। इसका मतलब इसको कोई ज़हीन शख्स, ज़हीन डिज़ाइनर
کنٹرول کر رہا تھا، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ پیدائش پہلے باب کی 2 آیت کے اندر اس دھماکے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، آمین یا رب العالمین۔ آج سے کم و بیش کوئی 2 ماہ پہلے پادری شفیق صاحب کو میں نے فون کیا تھا، چونکہ میں تقابل ادیان پر کچھ مطالعہ کر رہا تھا اور کچھ کرسچن دوستوں سے بھی ویسے بات ہو جاتی تھی، ڈیبیٹ نہیں ہوتی تھی، سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ اسی حوالے سے پادری صاحب کا نمبر بھی لیا کہ یہ پاکستان میں کرسچینٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپولوجسٹ ہیں اور بہت خوب علم رکھتے ہیں، الہیات کے ماہر ہیں۔ اسی لیے ان سے رابطہ کیا گیا اور میں نے کہا پادری صاحب مجھے نیو ٹیسٹامنٹ کی ہسٹری سے متعلق کچھ معلومات درکار ہے، تفصیلی طور پر پڑھنا چاہتا ہوں، کتابیں چاہیے، مل نہیں رہی، اگر آپ رہنمائی کر دیں گے تو میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ تو شاید پادری صاحب کو یوں لگا کہ میں اعتراضات کر رہا ہوں بائبل پر، تو انہوں نے مجھ سے قرآن کی جمع و تدوین کے حوالے سے سوالات کیے۔ میں نے جواب دیے، 1-2 سوال ہوئے اور 1-2 جواب ہوئے۔ تو پادری صاحب نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ آپ اور میں مناظرہ کر لیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مناظرہ کر لیں گے، اس کے لیے مجھے تیاری کی پراپر ضرورت ہے، لیکن وہ مناظرہ تو ہمارا پینڈنگ ہو گیا کہ ہم بعد میں کسی وقت میں اس کو رکھیں گے۔ ابھی اس کے اوپر اچھے طریقے سے ہم سٹڈی کریں گے نیو ٹیسٹامنٹ کی پوری ہسٹری، اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر مکمل گفتگو کریں گے۔ تو پادری صاحب نے کہا پھر ایک ڈاکٹر ولیم کیمبل کا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، اور یہ سن 2000 میں ہوا تھا، آج سے 25 سال پہلے۔ عجیب اتفاق ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی عمر بھی اس وقت 34 سال تھی اور میری عمر بھی اس وقت 34 سال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے ہمارا موقف جو ہے وہ صحیح رکھا نہیں تھا، پیش نہیں کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ ریکارڈڈ فارم پر لایا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بالکل ویسے ہی اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں یہ ہے کہ ٹاپک بہت اچھا ہے، قرآن اینڈ بائبل ان دا لائٹ آف سائنس، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اسی حوالے سے آج یہاں پیش ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مناظرہ ہوا اور ڈاکٹر ولیم کیمبل کا اس موضوع پر، میرے علم میں نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اس موضوع پر کوئی اور مناظرہ ہو چکا ہے فریقین کے درمیان۔ تو میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور خدا کے کلام میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تمہیں بہت سا اختلاف نظر آتا۔ تو قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ تضاد کی 2 طرح کی اقسام ہوتی ہیں، ایک داخلی تضاد ہوتا ہے کسی بھی کتاب کا، اور دوسرا اس کا خارجی تضاد ہوتا ہے۔ داخلی تضاد اندرونی فکر کا ہو سکتا ہے، اور خارجی تضاد کائنات کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے سائنٹیفکلی یا لوجیکلی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن دونوں قسم کے تضادات سے پاک کتاب ہے کہ جس کے اندر نہ ہی کسی قسم کا داخلی تضاد ہے اور نہ ہی کسی قسم کا خارجی تضاد ہے۔
آج ہم اسی موضوع کو تھوڑا کھول کر بیان کریں گے اور دکھائیں گے واقعی قرآن خدا کا کلام ہے کہ جس کے اندر تضاد نہیں ہے، سائنٹیفکلی بھی درست ہے، اور بائبل وہ کلام ہے جو اب ہیومن انٹرپولیشن کا شکار ہو چکا ہے، یہ انسانی الحاق سازی کا شکار ہو چکا ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ تورات، زبور اور انجیل وہ کتابیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں، مگر وہ کتابیں مرور زمانہ کی وجہ سے اور بہت سے اسباب کی وجہ سے اور خود ان کتابوں کے محافظین کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے آج وہ محفوظ نہیں رہیں اور وہ ختم ہو گئیں۔ اب ان کی تعلیمات تاریخی طور پر لوگوں نے لکھ کر آگے روایت ضرور کی ہیں، تو اس حوالے سے بائبل ایک تاریخی کتاب ہے، اب وہ کوئی خدا کا کلام نہیں رہا۔ دوسری میں ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ کائنات کی ایک ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے، اس کا علم وہاں ناقص نہیں ہے۔ اسی لیے جب وہ کلام کرے گا تو وہ اپنے علم کے مطابق کلام کرے گا۔ انسان اس کو تب سمجھیں گے جب انسان کے شعور کی سطح بلند ہو جائے گی، یا انسانی علم اس جگہ ترقی کر جائے گا کہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سال پہلے قرآن نے جو باتیں کہیں، 1400 سال پہلے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے، آج جا کر وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ دوسری ایک اور اہم بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کتاب لکھنے والا مصنف جب بھی کوئی کتاب لکھے گا تو اس کو ہر چیز کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ کل علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ غلطی ضرور کرے گا۔ یہی غلطیاں آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بائبل نے کس طرح کی ہیں، کیونکہ وہ انسانی کلام ہے، اور قرآن نے کس طرح غلطی سے پاک کلام بیان کیا ہے، کیونکہ یہ خدا کا اپنا کلام ہے۔ انسان کا علم کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ کسی چیز پر کلام کرتا ہے تو کم و بیش کبھی نہ کبھی اس سے کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن پاک جو خدا کا کلام ہے، اس کی سب سے بڑی شان یہی ہے کہ خدا جب بات کرتا ہے تو اس کے کلام میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہوتا۔ تضاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معلومات ناقص ہے، ناقص معلومات کی وجہ سے ہی آپ کی بات میں اور کائنات میں تضاد پیدا ہوگا۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پادری صاحب نے مختلف پہلے اعتراضات کرنے سے پہلے شواہد پیش کیے کہ بائبل کیوں الہامی کتاب ہے، تو انہوں نے ایک حوض کا حوالہ دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ وہ حوض جو تھا اس کا 30 ہاتھ کا اس کا دائرہ تھا اور 10 ہاتھ اس کی بیچ کا ریڈیس تھا، اور اس وجہ سے جو اس کا دائرہ بنتا ہے، سرکمفرنس جو بنتا ہے، تو سائنس کے جیومیٹری کے اصول کے مطابق وہ 30 ہاتھ ہے، یعنی کوئی بھی ریڈیس ہو تو اس کا جو دائرہ بنے گا، یہ کہتے ہیں کہ 10 ہاتھ ہے تو دائرہ اس کا بنے گا 30 ہاتھ، تو یہ ایک سائنسی اصول ہے۔ جبکہ میں پادری صاحب کو بتانا چاہتا ہوں یہ سائنسی اصول ہے، لیکن بائبل نے یہاں غلطی کی ہے۔ کوئی بھی دائرہ یا کوئی بھی ریڈیس، بلکہ کوئی بھی ریڈیس جس کا جو 10 ہاتھ ہو، اس کا دائرہ کبھی بھی 30 ہاتھ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا دائرہ 31.4 بنے گا۔ آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیجئے، زمین پر لائن لگا کر دیکھ لیجئے، 31.4 اس کا دائرہ بنے گا، جس کو ہم سرکمفرنس کہتے ہیں، کیونکہ پائی کی قیمت 3.14 ہوتی ہے، اور یہ حتمی ہے جو سرکمفرنس کا اصول ہے۔ پہلی غلطی، کوئی یہ سائنس نہیں ہے بلکہ خود ایک سائنٹیفک ایرر ہے۔ دوسری بات، یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ اس کے اندر حوض تھے۔ کتنے حوض اس کے اندر تھے، تو یہ بھی مختلف جگہ پر تضاد بیان کیا گیا۔ 2 تواریخ کے مطابق 3000 حوض، اس حوض کے اندر 3000 پانی کے بات آ سکتے تھے۔ بائبل کے مطابق یہ ایک پیمانہ ہے کہ جس کے اندر 22 لیٹر پانی آ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 22 لیٹر پانی کا نا، اس کے اندر کم و بیش 3000 حوض آ سکتے تھے، جبکہ 1:3 کے اندر بیان کیا گیا 2000 حوض آ سکتے تھے۔ یہ دوسرا تضاد ہے، سائنٹیفک ایرر نہیں ہے۔ تیسری اور سب سے اہم بات کہ انہوں نے کہا کہ وہ 10 ہاتھ اس کی
10 ہاتھ اس کا دائرہ ہے, 30 ہاتھ اس کی گولائی ہے, اور 5 ہاتھ وہاں لکھا ہے اس کی اونچائی ہے. اس کے مطابق اگر ہم اس کو کنورٹ کریں کیوبک میٹر میں تو یہ بن جاتا ہے 22.9 کیوبک میٹر. یعنی یہ ایک ایسا حوض ہے کہ جو اپنے اندر 22,900 لیٹر پانی سمونے کا حجم رکھتا ہے, جبکہ تواریخ کے مطابق اس کے اندر 3,000 بت آ سکتے تھے, اور 3,000 بت, ایک بت جو ہوتا ہے وہ 22 لیٹر کا ہوتا ہے, یعنی 66,000. جبکہ دوسرے کے مطابق سلاطین 2000 کے مطابق اگر ہم بنائیں تو وہ بنتے ہیں 44,000. تو پادری شفیق کنول صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جو حوض تھا اس کے اندر 44,000 لیٹر پانی آ سکتا ہے یا پھر 66,000 آ سکتا ہے, یا جو اس کا حجم ایکچول ہے تو وہ تو ہے 22,900 لیٹر کا. تو یہاں تو یہ 3 ایرر سائنٹیفکلی کھڑے ہیں, یہ کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ بائبل کے اوپر اعتراض ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ خدا نے کہا پیدائش باب 1 آیت نمبر 3 میں روشنی ہو جا, اور روشنی ہوئی تو یہ بگ بینگ کی علامت ہے. یہ بھی سائنٹیفک ایرر ہے. کہاں لکھا ہے یہ کہ روشنی کو خدا نے کہا ہو جا, اس کے ساتھ جا کر بگ بینگ ہوا, یعنی دھماکہ ہونے سے روشنی ہوتی ہے. جبکہ بائبل کی ہمیں کتاب بتاتی ہے, کتاب پیدائش, کہ روشنی ہونے سے پہلے زمین آسمان وجود میں آ چکے تھے, اور زمین موجود تھی, اس پہ گہراؤ تھے, اندھیرا تھا, اور زمین پر پانی بھی موجود تھا. اس وقت خدا نے کہا ہے کہ روشنی ہو جا. تو بگ بینگ جب ہوا ہے اس وقت زمین وجود میں نہیں آئی تھی. یہ تو خود ایک سائنٹیفک ایرر ہے جو آپ نے پیش کیا ہے, یہ کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے کہا جی سانپ جو ہوتا ہے وہ کانوں سے نہیں سنتا, یہ ہمیں بائبل بتاتی ہے, اس کے کان نہیں ہوتے, اوپر گوشت ہوتا ہے, نیچے اس کی ہڈی ہوتی ہے, تو وہ کانوں سے سن نہیں سکتا. ہاں چند ایک آوازیں سن سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق اس کے علاوہ آوازیں بھی سن سکتا ہے, جیسے کہ انفرا ساؤنڈ جو ہے, سانپ اس کو سن سکتا ہے. یہ وہ ساؤنڈ ہوتے ہیں جو زلزلے, سیلاب اور طوفانوں کی آوازیں ہوتی ہیں. وائبریشن کے ذریعے اس کا پتہ سانپ لگا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو لو فریکوینسی آوازیں ہوتی ہیں, قدموں کی چاپ, دھمک, ان کو بھی سن سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ ہائی فریکوینسی کی ہزنگ کو بھی سن سکتا ہے, جو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے کرتے ہیں. ان آوازوں کو بھی خاص طور پر کوبرا جیسا سانپ سن سکتا ہے, کریٹس جیسا سانپ سن سکتا ہے. انڈین کوبرا اس میں مشہور ہے غالباً, جہاں تک میرا علم ہے. تو یہ بھی ایک ایرر ہے, کوئی سائنس کی دلیل نہیں ہے. اور آپ نے حوالہ دیا تھا کہ پیدائش 3 غالباً 14 یا 12 میں لکھا ہے کہ شیطان کے کان, سانپ کے کان بند کر دیے گئے. تو وہاں میں نے دیکھا, میں نے چیک کیا, مجھے تو ایسا کوئی نہیں ملا کہ شیطان کے کان بند کر دیے گئے وہاں پر. اور جو آپ نے حوالہ پیش کیا تھا جو بنیادی تھا تو وہ یہ تھا کہ شریروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان افیوں کی مانند ہو کہ جب ان کو کوئی بات سنائی جاتی ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں, بند کر لیتے ہیں. تو اگر کسی کو کوئی بات سنائی جائے اور نہ سننا چاہتا وہ کان بند کر لیتا ہے. تو یہ تو وہاں نہیں کہا گیا جو موجودہ حوالہ ہے کہ اس کے کان ہوتے ہی نہیں ہیں اور وہ سن نہیں سکتا. پھر آپ نے بات کی کہ زمین بائبل کے مطابق گول ہے, کیونکہ ہوائیں جو ہیں وہ اس کے اندر چکر لگاتی ہیں. جبکہ بات یہ ہے کہ حوالہ جو بنیادی طور پر وہاں موجود ہے وائز کی کتاب میں باب نمبر 1 اور آیت نمبر 6 سے 7 میں, وہاں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ ہوا جو ہے زمین کے گرد چکر لگاتی ہے. وہاں یہ بات بیان کی گئی ہے جو ہوائیں شمال سے آتی ہیں یا وہ جنوب کی طرف چلی جاتی ہیں تو پھر وہ شمال سے مڑ کر دوبارہ جنوب کی طرف جاتی ہیں. یعنی میں اگر یہاں کھڑا ہوں اور یہاں سے ایک ہوا آ رہی ہے شمال کی طرف سے, تو وہ مجھے لگے گا کہ شمال سے آ رہی ہے. جب وہ پیچھے چلی جائے گی تھوڑی دیر کے بعد ہوا پھر آئے گی اور وہ چکر لگا کر مجھے اس طرف سے آ کر لگے گی, تو مجھے یہ لگے گا اب اس نے رخ اختیار کر لیا ہے دوبارہ جنوب کی طرف کا. نہیں, شمال کی طرف سے آئی ہے, جنوب کی طرف گئی ہے اور دوبارہ اس نے چکر لگایا ہے, پھر وہ پھری ہے کس طرف, دوبارہ جنوب کی طرف. غالباً اگر میں صحیح ہوں, بالکل وہاں ایسا ہی لکھا ہے کہ ہوائیں جو ہیں گھومتی ہیں ٹرن اباؤٹ, یعنی کہ وہ راؤنڈ اباؤٹ چکر ایک لیتی ہیں اور لے کر دوبارہ پلٹ جاتی ہیں شمال یا جنوب کی طرف. یہاں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے.
دوسرا آپ نے کہا کہ خون میں زندگی ہوتی ہے، بے شک یہ آپ نے صحیح کہا کہ خون بہہ جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی سائنسی دلیل تو نہیں ہے۔ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں جب بھی کسی جانور کا خون بہتا ہے، خون بہنے کے بعد مر جاتا ہے، یہ ایک انسانی تجربہ ہے، اور اس بات کو کوئی بیان کرے گا تو یہ کوئی سائنسی دلیل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جن میں خون نہیں ہوتا اور وہ ان کی زندگی کا سبب نہیں ہوتا، جیسے کہ سٹار فش کا خود آپ نے ذکر کیا، سٹار فش میں خون نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ککمبر ہوتا ہے، اس کے اندر بھی خون نہیں ہوتا، پلانٹس میں خون نہیں ہوتا، بہت سے کیڑے ایسے ہیں کہ جن کے اندر خون نہیں ہوتا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک جاندار میں خون ہو اور وہی اس کی زندگی کی علامت ہو۔ تو بائبل نے جو بات کہی ہے تو وہ ایک عام انسانی مشاہدہ ہے، کوئی سائنٹیفک ریزننگ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ایوولوشن جو ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوا، تو جی بالکل، لیکن وہ کون سا ایوولوشن تھا جو خدا کی مرضی سے ہوا؟ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس سانپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو نے بہکایا ہے عورت کو اور مرد کو، یعنی آدم اور حوا کو، تو اس کی سزا تجھے یہ دی جاتی ہے کہ آج سے تیرے پاؤں جو ہیں وہ ختم ہیں، تو اس پر نہیں چلے گا۔ تو دلیل یہ ہے کہ بہت سے ہمیں ایسے فوسلز ملے کہ جو سانپ تھے ان کے پاؤں تھے، تو کہتے ہیں بھائی بائبل کی بات صحیح ہے۔ تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے جو وہ فوسلز ملے تھے وہ ان سانپوں کے تھے جو ان کے جو ہاتھ اور پاؤں تھے وہ چلنے والے نہیں تھے، صرف شکاروں کو پکڑنے والے تھے۔ 7 ملی میٹر کی ٹانگیں اور 4 ملی میٹر کے ان کے ہاتھ تھے۔ ان کے ساتھ وہ سانپ چلتے نہیں تھے، صرف شکار کو پکڑتے اور دبوچتے تھے، جبکہ بائبل ذکر کرتی ہے سانپ چلتا تھا۔ آج تک ہم نے کسی ایسے سانپ کو نہیں دیکھا جو پاؤں کے بل چلتا ہو، اور بائبل وہیں ذکر کرتی ہے کہ آج سے تو یہ سزا یہ دی جاتی ہے کہ تو مٹی کھائے گا، اور ہم جانتے ہیں سانپ مٹی نہیں کھاتے۔ دوسری بات یہ بھی میں ادھر بتانا چاہوں گا سانپ کے ہی حوالے سے کہ وہ جو سانپ جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایوولوشن کا ثبوت ہے، تو ایوولوشن تو نہیں ہوا بلکہ وہ ڈیوولوشن ہوا ہے، کسی اعضاء کا اضافہ نہیں ہوا، کم ہوئے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ڈیوولوشن سانپ کا ہو گیا ہو۔ اب جو فوسلز ملے ہیں اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ ظاہری بات ہے سانپوں کی 4000 سے زیادہ اقسام دنیا کے اوپر موجود ہیں، انواع، اور ظاہری بات ہے ان میں سے بہت سی انواع ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو پہلے موجود تھیں اور بعد میں وہ معدوم ہو گئیں۔ تو اگر وہ کسی ایک سانپ کا فوسل ملا اور وہ معدوم ہو گیا تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سانپ پاؤں کے بل چلتے تھے۔ آج ہمیں 4000 جو اقسام نظر آتی ہیں سانپوں کی، وہ سب پیٹ کے بل رینگتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو سانپ تھا دنیا کا واحد اور ایک ہی سانپ تھا، اس کے اللہ تعالیٰ نے پاؤں ختم کر دیے، پھر وہ زمین پر رینگنے لگا اور اسی سے ساری نسل چلی ہے؟ آج یہ 4000 اقسام کے جو سانپ روئے زمین پر موجود ہیں یہ ساری اسی کی نسل ہے۔ تو یہ بھی آپ کو ہمیں بتانا ہوگا، ایکسپلین کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جی آپ نے کہا کہ بائبل کہتا ہے کہ سمندر کی تہ میں پہاڑ ہوتے ہیں، اور حوالہ دیا آپ نے حضرت یونا نبی کا۔ تو بالکل اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوا اور سمندر کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں پہاڑوں کی تہ تک جا پہنچا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں بھائی سمندر میں پہاڑ ہیں، پہلے انسان کو نہیں پتا تھا، لیکن یہاں دیگر سائنٹیفک ایرر بھی موجود ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب سمندر مچھلی کے پیٹ میں تھا اور مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہوئے جب مچھلی نیچے گئی تو وہ پاتال تک پہنچ گئی، اور ہم جانتے ہیں پاتال زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ آپ ہمیں سمجھائیں کہ وہ پاتال میں کیسے پہنچ گئے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں جب میں سمندر میں تھا تو وہاں نیچے مچھلی کے پیٹ میں لہریں اور سیلاب میرے اوپر سے گزر گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ سمندر کے نیچے سیلاب نہیں ہوتا، سیلاب تو پانی کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی حدود کراس کر کر باہر نکلتا ہے، وہ ہوا وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ سمندر کے نیچے لہریں اور سیلاب چل پڑے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہی تھا اور مجھ سے مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہوئے نبات الارض یعنی کہ یا نبات آپ کہہ لیں سمندر کے جو مخلوق ہے وہ نباتات وہ میری گردن سے میرے منہ سے لپٹ گئے۔ تو آپ ہمیں سمجھائیں کہ وہ تو مچھلی کے پیٹ میں تھے،
تو یہ نبات جو تھے انہیں کس طرح لپٹے، یہ بھی آپ کو ہمیں سمجھانا ہوگا، یہ بھی ایک ایررز موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ پخانے کو زمین میں خدا نے دبانے کا حکم دیا ہے، تو جی دیا ہے، لیکن اس کی اگلی آیت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مجاہدین کا جو خیمہ ہو اس کے باہر جا کر تم نجاست نہ کیا کرو بلکہ زمین میں دبا دیا کرو، کیونکہ یہوہ خدا جو ہے تمہارے خیموں کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، آتا ہے وہاں۔ آپ کو ہمیں یہ بھی سمجھانا ہوگا کہ یہوہ بذات خود آتا ہے اور وہ نجس چیزوں سے کیوں گھبراتا ہے؟ کیا یہوہ کو نجس چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے، یا نجاست یہوہ خدا پر اثر کرتی ہے؟ تو یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں بعض جانور ایسے ہیں کہ جو پخانہ کرتے ہیں اور اپنے پکھالے کو دبا دیتے ہیں۔ خاص طور پر کئی دفعہ میں نے خود مشاہدہ کیا، بلی کرنے کے بعد مٹی ڈال کر، کھود کر اور مٹی ڈال کر اس کو دبا دیتی ہے۔ تو یہ بھی کوئی سائنٹیفک ریزننگ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پخانہ دبانے کی جو مثال ہے ایک سائنٹیفک ریزننگ ہے۔ آپ نے کہا کہ بائبل میں واٹر سائیکل کا بیان کیا گیا ہے، اور ایوب کی کتاب 36 اور 37 کے اندر بے شک اس کا ذکر موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ واٹر سائیکل میں یہ کہا گیا کہ زمین پانی سے بخارات اٹھتے ہیں۔ تو پانی سے بخارات کا اٹھنے کا مشاہدہ آج انسانیت نے پہلی دفعہ تو نہیں کیا، انسان شروع سے دیکھ رہے ہیں پانی سے ویپوریشن ہوتی ہے اور وہ نظر آتی ہے۔ میں خود جب سفر کرتا ہوں دیہی علاقوں میں تو مجھے کھیتوں سے ہوا کے ساتھ نمی اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ ایک بادل سا بن جاتا ہے۔ تو یہ تو سب جانتے ہیں، جو فطرت کے قریب لوگ رہنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا فینومینا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو بتانا کہ یہ کو مجھے سمجھ نہیں آئی کس طرح کی یہ سائنسی دلیل ہے۔ آپ نے کہا کہ خدا نے کہا عالم خدا کے کہنے سے بنے، تو بالکل یہ بات تو درست ہے، عالم خدا کے کہنے سے ہی بنے، تو اس کو بھی کوئی دلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے سائنٹیفیکل، یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ سور کو کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بے شک ہم بھی سور کو نہیں کھاتے، کیونکہ خدا نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور حرام چیزوں کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ناپاک ہیں۔ ہمارے قرآن میں بھی ہمارے پاس یہی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پاک چیزوں میں سے کھاؤ، پاک چیزیں جو ناپاک نہ ہوں، تمہارے لیے انہی کو تمہارا کھانا بنایا گیا ہے۔ آپ نے کہا جی پودوں میں اپنی اپنی جنس کے مطابق بیج ہوتے ہیں، تو اس کو بھی سائنٹیفک دلیل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پرانے دور کا انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ میں آم کا بیج بوتا ہوں تو آم ہی پیدا ہوتا ہے، کھجور بوتا ہوں تو کھجور ہی پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی کوئی سائنٹیفک ریزننگ تو نہیں ہے۔ خدا نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ جو واقعی انسان کے مشاہدے میں نہیں تھی، اب انسان کے مشاہدے میں آئی ہے، تو ایسی بات تو بائبل میں یہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بکریاں رکھی گئیں، بکریوں کا ان کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے چاہا کہ ان بکریوں سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ کالے اور چتکبرے پیدا ہوں تاکہ میرے بکروں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ترکیب چلی اور کچھ چھڑیاں لیں اور ان کے اوپر رنگ لگا دیے کالا اور سفید، تاکہ وہ میرے سامنے جب بڑی ہوں گی تو بکریوں کے سامنے جب وہ رکھی جائیں گی تو بکریاں جب گابن ہوں گی تو ان کو دیکھیں گی تو ان کے اوپر وہی اثر ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف ایک الزام ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر جس کے آباء و اجداد ایک ہزاروں سالوں سے، کہنے کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں سالوں سے بکریاں چلاتے ہوئے آ رہے ہوں اور وہ چرواہے ہوں، وہ اتنی سی بات کو نہ سمجھتے ہوں، وہ اتنی سی بات کو نہ سمجھتے ہوں، تو یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے کہ ان کے خواب میں آ کر پھر یہ بات بتائی جائے کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ تو غلطی ہے، بلکہ یہ تو ان کے اوپر ایک تہمت آپ کہہ سکتے ہیں، تہمت ہو سکتی ہے، یہ کوئی ان کی فضیلت میں بھی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ بائبل میں دیگر انبیاء کے بارے میں بھی بہت سی ناگوار باتیں موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ قرنطینہ کا تصور پیش کیا کہ جو کوڑ کا مرض ہے اس سے بچا جائے، یہ باتیں بھی انسان کے مشاہدے میں ہیں۔ انسان انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جاتے ہیں، تو اس میں ایسی کون سی بات ہوئی کہ جو بائبل نے ہمیں صدیوں پہلے بتائی اور صدیوں پہلے انسان کو نہیں پتہ تھی وہ آج پتہ چلی ہے؟ پہلے بھی انسان یہ جانتا تھا، آج بھی انسان اس بات کو جانتا ہے۔ یہ بھی کوئی سائنس کی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ بائبل خدا کا کلام ہے۔
آپ نے کہا جی روشنی رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، بائبل کہتی ہے ایوب کی کتاب کے اندر کہ روشنی رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو اس حوالے میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہاں کہا گیا ہو کہ روشنی رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ روشنی بٹ جاتی ہے۔ روشنی کا ایک منبع ہے جہاں سے روشنی بٹتی ہے، جس طرح اور چیزیں بانٹ دی جاتی ہیں۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ روشنی رنگوں میں تقسیم ہوتی ہے، پرزم میں سے گزرتی ہے، ایسے کسی فینومنے کا وہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ آپ میرے علم میں اس کو لائیں گے تو اچھا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ سمندر میں بائبل کہتی ہے چشمے ہوتے ہیں، تو بالکل یہ بات بجا ہے، یہ بات صحیح ہے، سمندر کے اندر چشمے ہوتے ہیں، اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ پرانی کتابیں جو تھیں وہ خدا کی طرف سے نازل کردہ تھیں، اور موجودہ جو بائبل ہے یہ وہ پرانا خدا کا کلام نہیں ہے جو خدا نے نازل کیا تھا، بلکہ اس میں سے اگر کوئی بات صحیح ہے تو وہ تاریخی طور پر بائبل کے اندر نقل ہو گئی ہے، تو اس بات کو ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے قرآن کے اوپر بہت سے اعتراضات کیے، پہلے بھی لوگ یہ اعتراضات کر رہے تھے، تو چلیں ان اعتراضات کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے کہا شہد کی مکھی کے حوالے سے 2 اعتراضات کیے کہ اس کو کہا گیا کہ تو ہر قسم کا فروٹ کھا، تو آپ نے کہا مضر فروٹ بھی ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مضر فروٹ کھائے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ تو ہر قسم کا فروٹ کھا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی جو فروٹ کھاتی ہے وہ اس کا کوئی سیب، کیلا، امرود نہیں ہوتا، یہ جو نٹس آپ نے ذکر کیے وہ بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ پھولوں سے جیسے آپ نے کہا رس چوستی ہے، بالکل رس چوستی ہے۔ اور بائیولوجیکلی اور باٹنیکلی ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو پھول ہوتا ہے وہ امیچور فروٹ کہلاتا ہے، جب وہ میچور ہو جاتا ہے تو اس کو فروٹ کہتے ہیں۔ پھول جو ہوتا ہے باٹنیکلی امیچور فروٹ ہی ہوتا ہے، تو مکھی ہر قسم کے امیچور فروٹ سے نیکٹر حاصل کرتی ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے جو آپ نے دی ہے، بلکہ یہ تو قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے اندر ایک بات مجھے اور یاد آ گئی مکھی کے حوالے سے، ادھر لفظ ہے کلی، کھا، اور بے شک مکھی کھاتی بھی ہے۔ کیا کھاتی ہے؟ پولن جو اٹھاتی ہے وہاں سے، اس جدید ریسرچ بتاتی ہے اس پولن کو وہ کھا بھی لیتی ہے۔ یہ پولن جو ہے اس کو کھاتی ہے، بلکہ جو ورکر مکھیاں ہوتی ہیں ان تک اس جو نر مکھیاں ہوتی ہیں جو ورکر نہیں ہوتی ہیں اور چھتے میں رہتی ہیں، اس پولن کو ان کے پاس لے کر جاتی ہیں، اسی پولن کے ذریعے سے ان کی بھی خوراک بنتی ہے، جس کو وہ بریڈ کہتے ہیں، جیلی بریڈ۔ تو مکھی اس کو کھا کر اپنے افزائش اور طاقت حاصل کرتی ہے۔ تو یہ تو قرآن کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ مکھی کھاتی ہے، اور وہ کیا کھاتی ہے؟ اس امیچور فروٹ سے پولن کو حاصل کر لیتی ہے۔ آپ نے کہا کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے، تو آپ نے کہا شہد پیٹ سے کیسے نکل سکتا ہے، بلکہ وہ تو ایک خاص اس کے اندر تھیلی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے سر آپ کو شاید آپ نے اس آیت کو ٹھیک طرح سے پڑھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کے پیٹ سے نہیں، من بطونہا، اس کے پیٹوں سے شہد نکلتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں تحقیق کے مطابق آج کہ شہد کا ایک سٹمک نہیں ہوتا، اس کے 2 سٹمک ہوتے ہیں۔ شہد کا ایک سٹمک نہیں ہوتا، 2 ہوتے ہیں۔ ایک اس کا سٹمک ہنی کا ہوتا ہے، ایک اس کا سٹمک وہ ہوتا ہے جو وہ غذا کھاتی ہے، جو اس کا ریل سٹمک ہوتا ہے۔ اس غذا کے ذریعے اس کو تقویت پہنچتی ہے، جتنی اس کو تقویت اچھی پہنچے گی اس نیکٹر سے اتنا ہی اچھا شہد اس کا دوسرا سٹمک پروڈیوس کر سکے گا۔ بلکہ یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بتایا تھا من بطونہا کہ اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے شہد، اس کے پیٹ سے نہیں نکلتا۔ تو یہ آپ کا اعتراض بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں اس آیت پر غور کروں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تو گھر بنا۔ کہاں گھر بنا؟ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتیروں میں۔ اب یہاں معجزہ یہ ہے قرآن پاک کا کہ قرآن پاک نے لفظ استعمال کیا ہے انِتَّخِذِی، جو کہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ یہ نہیں کہا
کہ ان اتخذو کہ تم بناؤ، یہ کہا ہے کہ ان اتخذی مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اور جدید علم کے مطابق ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ جو مکھیاں چھتا بناتی ہیں، شہد کو اکٹھا کرتی ہیں، وہ فیمیل ہوتی ہیں، میل نہیں ہوتی۔ قرآن نے 1400 سال پہلے اتنی باریکی کو بڑے واضح طریقے سے بتایا ہے کہ یہ مکھیاں جو ہوتی ہیں میل نہیں فیمیل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ آگے چلیں تو کہا کہ پہاڑوں کے اندر اور درختوں کے اندر تم اپنے گھر بناؤ۔ آج ہم جانتے ہیں کہ مکھیوں کی اقسام میں سے ایسی اقسام بھی ہیں جن کو کارپینٹر مکھیاں کہا جاتا ہے، وہ سیڈمنٹری راک سے بنی چٹانوں میں اپنے گھر بناتی ہیں، ان کو چھید کر، یہاں تک کہ وہ درختوں کو چھید کر ان کے اندر بھی گھر بنا لیتی ہیں۔ تو خدا نے 1400 سال پہلے جو بات کہی تھی وہ آج ہمارے سامنے ثابت ہو رہی ہے۔ اس آیت پر میں مزید غور کروں تو آپ دیکھیں پھر لفظ استعمال کیا ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا کہ تو اپنے رب کی بتائی ہوئی راہوں پر چل۔ تو فَاسْلُكِي کا جو الفاظ ہے وہ بھی مؤنث استعمال ہوا ہے، کیونکہ مؤنث مکھیاں ہی شہد کی تلاش میں نکلتی ہیں، نر نہیں نکلتے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے شراب مختلف الوانھا فیہ شفاء للناس کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے کہی تھی کہ شہد کے اندر شفا ہے، اور یورپ 20ویں صدی تک یہ جانتا رہا ہے، یہ جانتا تھا کہ شہد صرف ایک لیکوڈ فوڈ ہے، اس کے اندر کوئی شفا نہیں ہے۔ جبکہ بعد میں تحقیقات ہوئیں، ساکٹ جیسے ایک بڑے محقق نے اس پر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ شہد ایک اینٹی سیپٹک پورا دوائی ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کے جراثیم پنپ نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ جو بخار ایک بڑا مشہور بخار ہے ٹائیفائڈ، اس کے جراثیم بھی اس کے اندر 48 گھنٹے سے زیادہ رہ نہیں سکتے، شاید اس کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بات بھی 1400 سال پہلے بتائی۔ مزید اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو قرآن میں اس سے زیادہ اور بھی کیڑوں کے بارے میں ایسی معلومات ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ جیسے کہ قرآن نے کہا کہ جو مکھی ہے وہ اگر کسی چیز پر سے کوئی چیز سلب کر لے کھانے کی چیز پر تو تم اس کو واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ جدید ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مکھی جب کوئی بھی چیز کھانے کی کوشش کرتی ہے پہلے وہ اپنے اندر سے ایک انزائم نکالتی ہے اور وہ اس پر ڈالتی ہے اور وہاں وہ تحلیل ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جانے کے بعد سک کرتی ہے، یعنی پہلے ہی اس کو تحلیل کر لیتی ہے اور تحلیل ہو جانے کے بعد سک کرتی ہے۔ تو جب تحلیل ہو گئی ایک چیز تو اس کو واپس حاصل اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 26 میں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها، یہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے مچھر کے لیے بعوضۃ جو مؤنث ہے، جس طرح مکھی کے لیے لفظ استعمال کیا تھا جو چھتا بناتی ہے، شہد جمع کرتی ہے، شہد کو کھاتی ہے، کہ وہ بھی مؤنث تھا۔ تو یہاں اس مچھر کے لیے بھی لفظ بعوض کی جگہ بعوضہ استعمال کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وما فوقها، اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر کی بھی مثال دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ تو آج ہم جانتے ہیں کہ اس مادہ مچھر کے اوپر پیراسائٹس ہوتے ہیں جو خون چوستے ہیں اس مادہ مچھر کا، اور مادہ مچھر ہی ہے جو خون چوستی ہے، نر مچھر خون نہیں چوستا۔ اور پیراسائٹس وہ کیڑے ہوتے ہیں جو جانداروں کے جسم سے خون چوستے ہیں، چونکہ مادہ مچھر خون چوستی ہے تو اسی کے اوپر پیراسائٹس ہوتے ہیں، نر پر نہیں ہوتے جو اس کا خون چوستے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بائبل قرآن میں اور بھی کیڑوں کے بارے میں معلومات درج ہے۔ خاص طور پر ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو وہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسی وادی پر ہوتا ہے کہ جہاں بہت سارے آپ سمجھ لیں کہ چیونٹیوں کے گھروندے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سنا کہ ان میں سے ایک چیونٹی کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اگر آپ جلدی سے گھروں میں داخل نہیں ہوں گی تو وہ بے خبری میں آپ کو کچل کر نکل جائیں گے۔ یہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ
اس کے لیے وہ بھی مؤنث کا لفظ ہے کہ قالت نملتن، کہ نملہ نے کہا، نملتن، قالت نملتن، کہ نملہ جو تھی وہ فیمیل تھی۔ اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ چیونٹیوں کے اندر بھی جو ورکر چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ فیمیل ہی ہوتی ہیں، وہ میل نہیں ہوتے۔ میل ان کے گھروندوں میں رہتے ہیں، وہ ان کی غذا کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، انڈوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میل مکھی، میل کیڑیاں جو ہیں وہ باہر نہیں جاتی جمع کرنے کے لیے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ فیمیل تھی۔ اور یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا، جب اس معلومات کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اس کے علاوہ اگر میں بولنا چاہوں تو اور بھی بہت باتیں بول سکتا ہوں۔ اگر ہم کیڑوں کو دیکھیں تو قرآن کے مقابلے پر بائبل کیا بات کرتی ہے؟ بائبل یہ کہتی ہے کہ کیڑے جو تھے ان کے 4 پاؤں ہوتے ہیں۔ ہم نے تو آج تک ایسے کوئی کیڑے نہیں دیکھے کہ جن کے 4 پاؤں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جانوروں کے بارے میں بائبل ذکر کرتی ہے، تو شتر مرغ کے بارے میں بھی بائبل میں ذکر موجود ہے، ایوب کی کتاب میں۔ تو وہاں لکھا ہے کہ شتر مرغ جو ہے بڑا بے وقوف جانور ہے، یہ ریت کے اوپر انڈے دے دیتا ہے اور ریت اس انڈوں کو سینچتی ہے اور یہ انڈوں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، اس کے اوپر آتے ہیں لوگ، دیگر جانور اس کو کچل کر جا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا بے وقوف جانور ہے۔ آپ ویڈیو نکال کر دیکھ سکتے ہیں کہ واقعتاً جو شتر مرغ ہوتا ہے وہ انڈوں کو سینچتی ہے، چھوڑ کر نہیں چلی جاتی۔ غلط انفارمیشن دی گئی ہے اور یہ کہا گیا وہ بے وقوف ہوتی ہے، وہ بے وقوف نہیں ہوتی، وہ ان انڈوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس انڈوں کی حفاظت اس طرح کرتی ہے اگر کوئی ان پہ جھپٹے بھی صحیح تو ان کو بھی روکتی ہے۔ یہ مشاہدہ جا کر آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونٹیوں کا ذکر اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو بائبل کتاب الامثال میں یہ مثال دی گئی ہے کہ چونٹیوں کا کوئی نگران، حاکم اور ناظر نہیں ہوتا، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ چونٹیوں کے اندر پورے ان کے حاکم، نگران اور ناظر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن نے بتایا کہ چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا جو ان کے اوپر ناظر تھی، ان کی حاکم تھی، ان کا سسٹم چلا رہی تھی، جبکہ بائبل بتاتی ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ناظر نہیں ہوتا، ان میں یہ سسٹم نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ عقاب کے بارے میں اگر انفارمیشن دیکھی جائے تو کہا گیا ہے کہ عقاب صرف چوٹیوں کے اوپر گھر بناتے ہیں۔ ایوب کی کتاب 39 اور آیت نمبر 27 میں یہ بات کہی گئی کہ عقاب تو گھر بناتے ہیں صرف اونچائیوں پر اور وہی ان کا ٹھکانہ ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ عقاب زمین پر بھی گھر بناتا ہے اپنے گھونسلے اور درختوں پر بھی بناتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا جی شیر جو ہیں وہ ماندوں میں رہتے ہیں۔ دانییل کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے جو ایک کہانی کی طرح ہے کہ ان کا جب اختلاف ہوا بادشاہ سے تو بادشاہ نے انہیں اٹھا کر شیروں کی ماند میں گروا دیا۔ ماند کہتے ہیں کہ جو زمین کھود کر رہنے کے لیے گھر بنا لیا جائے یا کوئی غار تعمیر کر لی جائے، اس کو ماند، ڈینس کہتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ شیر کھلے میدانوں میں رہنے والا جانور ہے، گھاس کے کھلے میدانوں میں، سوانا کے کھلے میدانوں میں وہ نہیں بناتا ماندے۔ یہی بات دانییل کی کتاب میں بھی ہے، ایوب کی کتاب میں بھی ہے کہ شیروں کی ماندیں ہوتی ہیں، تو شیر کسی قسم کی ماند میں نہیں رہتے۔ احبار کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں فہرست بیان کی گئی ہے رینگنے والے جانوروں کی، تو وہاں نیولے کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جس کو ہم نیولا کہتے ہیں، اور فیرٹ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے رینگنے والے جانداروں میں۔ تو فیرٹ اور نیولا کوئی رینگنے والے جاندار نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ اپنے پاؤں کے بل بھاگتے ہیں، چلتے ہیں اور شکار بھی کرتے ہیں۔ رینگنے والے جانور وہ ہوتے ہیں جو اپنے پیٹ کا وزن نہیں اٹھا سکتے اور اس کو لے کر زمین پر رینگتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک غلطی ہے جو واضح طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو رائٹر ہے، لکھنے والا، کہ وہ مخلوق سے واقف نہیں ہے کہ اس کی صفات کیا ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بات کی جی اعتراضات پر آ جاتے ہیں کہ مدت حمل 6 ماہ ہے ماں کے پیٹ میں، تو بالکل اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ آپ نے کہا یہ تو خلاف ہے سائنس کے۔ تو قرآن نے کم سے کم مدت بتائی ہے کہ پیٹ میں رہنے کی 6 ماہ ہے۔ آپ آج کی تحقیقات کو نکال کر دیکھ لیجئے، ایسے بچے جو 26 ہفتے کے بعد پیدا ہوتے ہیں ان کے زندہ رہنے کی میعاد 80 سے 90% تک ہوتی ہے۔ جو بچے 6 ماہ کے پیدا ہوتے ہیں 26 ماہ میں، ان کی جو ریشو ہے وہ 80 سے لے کر 90% تک ہوتی ہے۔ تو قرآن نے کم سے کم ریشو بتائی ہے جو کہ صحیح ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ریشو بتائی ہے دودھ پینے کی 2 سال،
اور کم سے کم ریشو بتائی ہے ماں کے پیٹ میں حمل کی، اور وہ ہے 6 ماہ. اور زیادہ سے زیادہ بچے جو آج سروائیو کرتے ہیں جو 6 ماہ میں پیدا ہوں تو وہ 80 سے 90% بچے سروائیو کر جاتے ہیں. آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں جی 3 تاریک اندھیرے، تو بالکل یہ بھی سائنٹیفکلی پروو ہے اور ثابت ہے کہ سب سے پہلا اندھیرا پیٹ کا ایبڈومنل وار، اس کے بعد یوٹرس، اور تیسرا ایمنیوٹک فلوئڈ کہ جس کے اندر بچہ ہوتا ہے، جو گیر کا جو شاخوں کا گویا کام کرتا ہے بچے کے لیے. تو یہ 3 اندھیرے، یہ 3 ظلمات تو موجود ہیں، یہ بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صحیح بالکل فرماتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا کہ سورج اور چاند کے لیے 2 الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے. آپ نے مثالیں دی ڈاکٹر ذاکر نائک ولیم کیمبل کے مناظرے کی، اور آپ نے کہا کہ چاند جو ہے سورج روشنی منعکس کرتا ہے، تو اس اعتبار سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر سراج منیر کہا گیا ہے، تو وہ کیا روشنی منعکس کرنے والے ہیں جس طرح ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کی تھی. تو بات یہ ہے کہ چاند نے، قرآن نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ سورج سراجوں و حاجہ ہے، سورج کی روشنی میں ضیاء ہے. سورج کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سراج بنایا ہے، اور سراج اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی روشنی خود پروڈیوس کرتا ہے. سراج اپنی روشنی، چراغ جب جلتا ہے تو اپنی روشنی خود پروڈیوس کرتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور سورج بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی روشنی خود ہی بناتا ہے. اس کے اندر ہی ہیلیم وغیرہ کا اور ہائیڈروجن کا ایک دھماکے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سٹار میں سے روشنی برآمد ہوتی ہے، اور سورج ایسا ہی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، وہ منعکس کرتا ہے. تو یہ بات بھی بالکل درست ہے. اسی لیے قرآن نے چاند کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے قمرم منیرا، کہ ہم نے چاند کو منیر بنایا ہے. منیر عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جو روشنی کو لے یا آگے منتقل کرے، روشنی کو لے کر چلنے والا یا روشنی کو آگے منتقل کرنے والا، اس کو منیر کہتے ہیں. تو بالکل صحیح قرآن نے کہا ہے کہ چاند کو ہم نے قمرم منیرا بنایا، کہ چاند روشنی کو آگے منتقل کرتا ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنایا ہے. اور بالکل صحیح قرآن نے کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو روشنی حاصل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اس ہدایت کی روشنی میں آپ گویا سراج کی مانند ہیں اور خدا کی روشنی کو آگے ہدایت کی روشنی کو منتقل کر رہے ہیں، تو سراج منیر ہیں. یہ ایک حصی مشاہدہ ہے جو ہم کائنات میں دیکھتے ہیں، اور یہ ایک مانوی استعارہ ہے جو ان کے لیے پیش کیا گیا ہے. تو یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہیں. پتہ چلا تھا کہ آپ نے اردو میں MA کیا ہوا ہے، تو عربی میں مثال دی جاتی ہے تشبیہ مؤکد کی، کہ جب ماں اگر اپنے بیٹے کو تشبیہ دینا چاہے چاند کے ساتھ تو وہ کیا کہتی ہے؟ الزید کل قمر، کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے. اگر اس کو مؤکد کرنا ہو تو وہ یوں کہا جاتا ہے کہ الزید القمر، زید تو چاند ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نور کہا گیا، قرآن کو نور کہا گیا، خدا کو نور کہا گیا، تو وہ مانوی اعتبار سے کہا گیا، حصی اعتبار سے نہیں کہا گیا، بلکہ اس مانوی وجود کو تشبیہ دی گئی حصی کائنات کے ساتھ جس طرح ہم دیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر جو بنایا ہے وہ بالکل صحیح ہے، لغوی اعتبار سے بھی اور لاجک کے اعتبار سے بھی اور سائنٹیفکلی بھی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں ہو سکتا. اور واقعہ بھی یہی ہے کہ چاند روشنی کو منعکس کرتا ہے اور سورج روشنی اپنی بناتا ہے. جبکہ ہم بائبل کو دیکھتے ہیں کتاب پیدائش تو اس میں چاند اور سورج کی روشنی کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور کہ روشنی، یا وہ روشنی چھوٹی ہے بائبل کے مطابق یا وہ روشنی بڑی ہے سورج کی شکل میں. تو بائبل فرق نہیں کرتی ان دونوں کی روشنیوں میں، قرآن فرق کرتا ہے اور بالکل صحیح کرتا ہے. آپ نے کہا کہ پہاڑ زمین میں کیلوں کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ زمین جنبش نہ کرے، لرزے نہ. تو قرآن کہتا ہے کہ کہیں تمہیں لے کر جھول نہ جائے، کہ ہم نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، کہیں ان تمیدا بھی ہم، کہ وہ تمہیں لے کر کہیں جھول نہ جائے. تو یہ بات ہم سائنٹیفکلی جانتے ہیں کہ پہاڑ زمین میں سٹیبلائزر کا کام کرتے ہیں، سٹیبل ان کو رکھتے ہیں. کیوں؟ جب یہ پلیٹوں کا نظریہ پیدا ہوا 1960 یا 50 کی دہائی میں،
اس کے مطابق جب یہ ٹیکٹونکس پلیٹس آپس میں ملتی ہیں تو ان کے ملنے سے جو سخت ہوتی ہیں وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہیں، اور جو نرم ہوتی ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں اس طرح. تو بالکل جب یہ ٹیکٹونکس پلیٹ آپس میں ملتی ہیں تو سخت نیچے چلی جاتی ہیں، اور اوپر جو اٹھتی ہیں وہ پہاڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کی بھی روٹس ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ ہی ہمالیہ کا وسیع پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جس کی اونچائی کم و بیش 8.8 کلومیٹر ہے، یعنی کم و بیش 9 کلومیٹر بلند پہاڑ ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں زمین کے اندر اس کی جڑیں 250 کلومیٹر تک گہری ہیں. کوکاف کی جڑیں زمین کے اندر کم و بیش کوئی 60 کلومیٹر تک گہری ہیں. تو بالکل پہاڑوں کی روٹس ہوتی ہیں، سائنٹیفکلی یہ چیز پروف ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر کہ زلزلے تو خود پہاڑوں کے نیچے سے پیدا ہوتے ہیں. تو بالکل پہاڑوں کے نیچے سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں. اگر پہاڑوں کے نیچے کی پلیٹس آپس میں زیادہ ٹکرائیں گی اور سٹیبل نہیں رہیں گی تو زلزلے پیدا ہو جائیں گے اور ہو سکتے ہیں. تو اس کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے اس بات پر کہ یہ ایک سائنٹیفک جو فینومینا ہے اس کے خلاف ہے، بلکہ وہ خدا کے حکم سے پہاڑوں کے نیچے جو بڑا میٹیریل ہے، سمجھ لیں وہاں جو سیڈمنٹری راکس ہیں وہ جب جلتی ہیں وہ لاوا کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، تو اس کی وجہ سے نیچے جو حرکت پیدا ہوتی ہے، بہت بڑے دھماکے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے زلزلے آ سکتے ہیں. تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ نے کہا کہ سورج جو ہے، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ان کے مطابق وہ پانی کے چشمے کے اندر ڈوب رہا تھا، جبکہ ایسا تو نہیں ہے. قرآن میں تو یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ ذوالقرنین ایک سفر اختیار کرتے ہوئے مغرب کی سرزمین تک جا پہنچے. جب وہاں وہ پہنچے فوجدہا، تو انہوں نے پایا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایک پانی کے چشمے میں. آپ کراچی میں رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں بخوبی کہ اگر میں یہاں سے پہلی دفعہ کراچی جاؤں اور میں مشاہدہ کروں کہ سمندر کے کنارے پہنچنے پر سورج وہاں غروب ہو رہا ہے، تو میں آ کر لوگوں کو اپنا مشاہدہ یہی بتاؤں گا کہ میں نے دیکھا کہ سمندر پانی میں غروب ہو رہا تھا. تو قرآن نے ذوالقرنین کے مشاہدے کا ذکر کیا ہے کہ ذوالقرنین کا یہی مشاہدہ تھا کہ وجدہا، کہ وہ محسوس کر رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے کہ وہ پانی کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے. ایکچولی تو پانی کے چشمے میں وہ غروب نہیں ہو رہا تھا، اور نہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ پانی کے چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو یہ بات بھی آپ کی غلط ہے. آپ نے کہا کہ ہر جاندار کا جوڑا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہر جاندار کا جوڑا ہے. بالکل قرآن نے یہ بات کہیں نہیں کہی کہ ہر جوڑا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نر اور مادہ کا ہوتا ہے. اس طرح کی بات آپ پورے قرآن میں سے کہیں نہیں دکھا سکتے کہ جہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ ہر جاندار، ہر چیز کا نر اور مادہ ہوتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے یہ کہا کہ ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے. اور ہم اس کو براڈر سینس میں جان سکتے ہیں کہ جوڑے سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا کہ جو نر اور مادہ ہوں، بلکہ جوڑے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے جیسے رات اور دن کا ایک جوڑا ہے جن کے درمیان تضاد پایا جائے. جوڑے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں مطابقت پائی جائے. میرے 2 ہاتھ جوڑا ہیں، 2 آنکھیں جوڑا ہیں، 2 کان جوڑا ہیں، 2 پاؤں یہ بھی جوڑا ہیں. یہ کوئی نر اور مادہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ بعض جاندار ایسے ہوتے ہیں جو پارتھینوجینیسس ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم نہیں ہوتا، وہ خود سے ہی آگے بڑھتے ہیں. تو جی ان کا بھی جوڑا ہے. وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 2 قسم کے جاندار ہو گئے، ایک وہ جو ریپروڈکٹیو سسٹم رکھتے ہیں وہ، اور ایک وہ جو ریپروڈکٹیو سسٹم نہیں رکھتے. تو یہ دونوں متضاد جوڑے ہیں. جیسے رات اور دن جوڑا ہوتا ہے، صحیح اور غلط جوڑا ہوتا ہے، اسی طرح یہ جوڑے کی وہ قسم ہے جو اینٹی چلتی ہے. ایک طرف ایسے مخلوقات جو اپنے ریپروڈکٹیو سسٹم کو آگے جوڑے کی صورت میں بڑھا سکتی ہیں، اور دوسری ایسی ہیں جو بغیر جوڑے کے بڑھا سکتی ہیں. تو یہ ایک متضاد جوڑے کی قسم ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اور ہم بولتے بھی ہیں. اس کے اندر تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر 19ویں صدی میں یہ بات بھی دریافت ہوئی کہ ایک سائنٹسٹ ہے پال ڈائرک، اور انہوں نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ کائنات کے اندر ہر چیز اپنے اینٹی پارٹیکل سے مل کر بنی ہے.
ہر چیز کا جوڑا ہے وہ کس طرح ہے کہ وہ اپنے اینٹی پارٹیکل سے مل کر بنی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل پیئر تھیوری جو انہوں نے پیش کی, اور یہ تھیوری بھی سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے. اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ دودھ فضلے اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے, تو شاید آپ نے غور نہیں کیا یا آپ نے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ فزیولوجی نہیں پڑھی ہوگی, اسی وجہ سے آپ کو یہ اشکال ہوا ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ کوئی انسان آج سے پہلے یہ بات نہیں جانتا تھا. قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کی ہے کہ فضلے اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ فینومنا اصل میں ہے کیا؟ جو قرآن نے بیان کیا ہے بالکل ویسے ہی ہے, کیونکہ 50 منٹ ہو گئے ہیں, چلیں ٹھیک ہے جی, باقی میں بعد میں ریبٹل میں کچھ بیان. پانچ منٹ میں کچھ کر لیتا ہوں, باقی میں آپ کو جتنے دے سکا بعد میں دے دوں گا. جی, تو اس کا فینومینا اصل میں یوں ہوتا ہے کہ جو جانور کی آنتیں ہوتی ہیں, فضلہ اس کے درمیان ہوتا ہے, اور آنتوں کے ساتھ ہی بہت ہی باریک, ہم ان کو کہتے ہیں ولی, ایک ولی بال انہیں کہہ لیں, یا فنگر ٹائپ کی بالکل چھوٹی چھوٹی سی بال ٹائپ رگیں سی ہوتی ہیں, ان کے اندر خون کی رگیں ہوتی ہیں. یہاں سے فضلہ جو ہے اس کے اندر سے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں, جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, وہ وہاں سے وہ سک کر لیتے ہیں, اور وہ خون کے ذریعے وہاں سے ٹریول کرتے ہوئے اس کے جو دودھ کی گلینڈ ہوتی ہیں وہاں پہنچ جاتی ہیں, جس کو میمری گلینڈ کہتے ہیں. تو یہ فینومنا تو ہوتا ہی اس کی سمجھ لیں آپ کے اس کی جو انسٹنٹائن ہوتی ہے, اس کی جو آنت ہوتی ہے, اسی کے درمیان ہوتا ہے یہ فینومنا. یہ اس سے باہر نہیں ہوتا کہ فضلے کے اندر سے ہر قسم کا فیٹ, کاربوہائیڈریٹس اور نیوٹرینٹس وہاں سے سک کر لیے جاتے ہیں, اور وہ خون کے ساتھ ملتے ہیں, اور خون ظاہری بات ہے ان کی رگوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اور وہ نکل کر میمری گلینڈ تک چلے جاتے ہیں. تو میمری گلینڈ کے اندر سے پھر دودھ پروڈیوس ہوتا ہے. تو یہ فینومنا جو قرآن نے بیان کیا بالکل درست بیان کیا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے اعتراضات تو ہیں, لیکن ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے, میں اس کو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ریبٹل میں پیش کر دوں گا. شکریہ. جی, کچھ اعتراضات کے جوابات میں پہلے ڈاکٹر صاحب پادری صاحب کو دے چکا ہوں, اور کچھ اعتراضات کے جوابات میں اپنے نیکسٹ ریبٹل میں دوں گا. ابھی میں بائبل پر اپنے اعتراضات کو پادری صاحب کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وہ اس کو ایڈریس کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ بائبل پیدائش 1:1 میں لکھا ہے کہ زمین ستاروں سے قبل ہی وجود میں آ گئی تھی, کیونکہ ستارے چوتھے دن جا کر وجود میں آئے تھے. تو آج ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ستارے جو ہیں, زمین یعنی کہ سیارہ, وہ کسی بھی ستارے کی جو ڈسک ہوتی ہے, جس کو ہم کریشن ڈسک کہتے ہیں, اس کے اندر سے نکلنے کے بعد وجود میں آتا ہے. تو پادری صاحب ہمیں بتائیں گے کہ زمین ستاروں سے پہلے کس طرح وجود میں آئی. پھر یہ بھی لکھا ہے کہ پیدائش 1:3 میں کہ سورج اور چاند اور ستارے ان سے پہلے ہی روشنی وجود میں آ گئی. تو روشنی کا سبب کیا تھا پہلے وجود میں آنے کا, سوائے اس کے کہ آپ اگر یہ جواب دیں کہ وہ خدا کی قدرت تھی, تو یہ کوئی جواب نہیں ہوگا جس کو سائنٹیفکلی اپروو کیا جائے گا. یہاں یہ بھی ہے کہ پانی جو تھا پہلے دن ہی موجود تھا. تو ہم آج یہ بھی جانتے ہیں کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے, اور ستاروں کے اندر جب فیوژن ہوتا ہے جس سے اس کو ایندھن ملتا ہے, اور اس کے بعد سپر نووا ہونے کے بعد ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹم آپس میں مل کر بانڈ بناتے ہیں, تب جا کر پانی پیدا ہوتا ہے. تو آپ ہمیں یہ بھی سمجھائیں گے کہ پانی کیسے وجود میں آ گیا پہلے دن ہی, جب کہ ستارے تو ابھی وجود میں نہیں آئے تھے. اسی طرح کہا گیا کہ نباتات جو ہے وہ تیسرے دن پیدا ہوئے, تمام نباتات. تو سورج کے بغیر نباتات پیدا نہیں ہو سکتے. یہ بھی آپ ہمیں سمجھائیں گے کہ نباتات کس طرح پیدا ہو گئے. بائبل کے مطابق تخلیق جو ہے وہ 6 دن میں ہوئی ہے, اور 6 دن سے مراد ایسا ہی 6 دن ہے جس میں صبح اور شام ہوتی ہے. ہر دن کے بعد لکھا ہے صبح اور شام. صبح اور شام کا مطلب یہ ہوا کہ 144 گھنٹے
آپ ہمیں ایکسپلین کریں گے کہ 144 گھنٹے میں یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے اس کا جو پورا شجرہ دیا گیا ہے انسانیت کا اور 6 دن کریشن کا، اس کے مطابق 404 قبل مسیح میں یہ کائنات وجود میں آئی، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ 13.8 ملین سال پہلے یہ کائنات وجود میں آئی۔ سائنٹیفیکل ایرر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ پیدائش باب 2 آیت نمبر 6 میں کہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور وہ ساری زمین کو سحراب کرتی تھی، اور اس سے پہلے کوئی زمین پر بارش نہیں ہوئی تھی۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کوہر کیسے پیدا ہوتی تھی بغیر پانی کے، جبکہ زمین پر پانی نہیں تھا، بارش نہیں ہوئی تھی، تو یہ کیسے اٹھتی تھی؟ اور کہا گیا کہ ستاروں کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ یہ بتایا گیا پیدائش باب 1 اور آیت نمبر 17 میں، ستاروں کی پیدائش کا مقصد بتایا گیا کہ وہ زمین کے اوپر روشنی ڈالیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہماری کہکشاں میں ملینز بلین سٹارز موجود ہیں، جن میں سے 20 سے 25 ہزار ستاروں کی روشنی تو ہم تک پہنچتی ہے، باقی کی نہیں پہنچتی، جبکہ بتایا یہی گیا ہے کہ تمام ستارے بنائے اس لیے گئے تھے کہ وہ زمین پر روشنی ڈالیں، تو تمام ستاروں کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی۔ کہا گیا ایوب 26:11 میں کہ آسمان کے ستون ہوتے ہیں اور وہ کانپتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانوں کے ستون تو نہیں ہیں، لیکن بائبل بتاتی ہے آسمانوں کے ستون بھی ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ قائم ہے۔ اسی طرح بتایا گیا سموئیل 8:2 کے اندر کہ زمین کے بھی ستون ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر زمین قائم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب زمینوں کے ستون ہونے کا نظریہ یہ قدیم اقوام کے اندر موجود تھا، کہ ہندو کہتے تھے کہ گائے کی سینگ کے اوپر یہ دنیا استوار ہے، ایک سینگ دوسرے سینگ سے جب وہ بدلتی ہے تو زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بائبل بھی اسی قسم کی بات کرتی ہے کہ زمین کے ستون ہے، تو زمین کے ستون نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ بائبل کے اندر یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شجرہ نسب کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شجرہ نسب میں یہ بات بتائی گئی جو ایک ایرر تھا، کہ بایولوجیکلی متی کی انجیل یہ بتاتی ہے کہ پہلی ہی آیت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن داود ابن ابراہیم، کہ عیسیٰ ابن داود ابن ابراہیم جو ہیں ان کا شجرہ بتایا جا رہا ہے۔ تو پھر 17 آیات میں یہ پورا شجرہ لکھا گیا، اور یہ شجرہ جا کر ختم ہو جاتا ہے حضرت یوسف جو ان کے والد تھے بائبل کے مطابق، جو ایک قانونی ان کے باپ تھے۔ تو شجرہ تو ختم کرتے ہیں متی بایولوجیکلی یوسف پر، جبکہ مسیح جو ہے یوسف کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہ جو شجرہ سارا انہوں نے لکھا ہے یہ ایک ایرر ہے، پرانی آیت جو پہلی آیت ہے اس کے مطابق۔ اور جہاں تک شجرہ لوک نے بیان کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ شجرہ جا کے ختم ہو جاتا ہے یوسف بن ایلی پر، اور ان کا متی کا ختم ہو جاتا ہے یوسف بن یعقوب پر۔ تو بائبل کے اپولوجسٹ جو ہیں وہ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ چونکہ متی جو تھے وہ بیان کر رہے تھے شجرہ قانونی، اور لوکا جو تھے وہ نسبی شجرہ بیان کر رہے تھے۔ اگر تو نسبی شجرہ بیان کر رہے تھے لوک، تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ یوسف تھا، یوسف کا شجرہ انہوں نے بتایا، تو یسوع مسیح تو یوسف کے بیٹے ہی نہیں تھے۔ تو آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ کس طرح یسوع مسیح یوسف بن ایلی کے بیٹے ہیں نسبی لحاظ سے، یا یہ بھی پروف کرنا ہوگا کہ کس طرح یوسف بن یعقوب کے بیٹے ہیں نسبی اعتبار سے۔ اس کے اوپر میں مزید بھی اعتراضات کر سکتا ہوں، لیکن ابھی آپ صرف مجھے اس کا جواب دے دیں۔ اور ایک عظیم طوفان اور فلڈ کا ذکر بائبل کرتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو سیلاب پیدا ہوا وہ ایک عالمی سیلاب تھا، یہاں تک کہ بائبل کہتی ہے کہ جس نے روئے زمین کے سب سے بڑے پہاڑ سے 15 ہاتھ غالباً اونچا پانی چلا گیا، اور روئے زمین کا سب سے بڑا جو پہاڑ ہے وہ ہے جی ماؤنٹ ایوریسٹ، جس کی بلندی کم و بیش 8.8 کلومیٹر ہے، یعنی کم از کم 9 کلومیٹر کی بلندی کے اوپر پانی چلا گیا۔ یہ کرہ ارض، یہ پلانٹ ارتھ جو ہے پانی کا ایک پورا کرہ بن چکا تھا۔ سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنا پانی کہاں سے آیا؟ زمین کے اوپر 1.3 بلین کیوبک میٹر کے حساب سے پانی موجود ہے۔ اب یہ پانی جو ہے 3 گنا بڑھ گیا،
تو یہ ہو گیا 4.5 کیوبک کلومیٹر کے حساب ملین کیوبک کلومیٹر میں چلا جاتا ہے. تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ 3 گنا پانی جو بڑا اس کو آسمان نکل گیا یا زمین نکل گئی؟ کیونکہ پانی کو خشک ہونے میں بائبل کے مطابق 376 دن لگے تھے، اور اس پانی کو خشک ہونے کے لیے کم و بیش جو دن سرو ہو سکتے ہیں، اگر 2 ملی میٹر پر ڈے کے حساب سے بھی ہم کیلکولیشن کریں کہ یہ پانی کم ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو دن چاہیے اس کے خشک ہونے کے لیے، وہ دن چاہیے 12.1 ملین سال. آپ ہمیں سمجھائیں کہ 376 دنوں میں یہ پانی کس طرح خشک ہوا. اور یہ بھی آپ کو ہمیں بتانا ہوگا یہاں پر کہ پانی جب خشک ہوتا ہے تو ختم نہیں ہو جاتا، خشک ہونے سے ویپوریٹ ہو کر ہوا میں فضا میں شامل ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ پانی کہاں گیا؟ 3 گنا زیادہ پانی کہاں چلا گیا؟ خشک ہو کے اس کو دوبارہ نیچے آنا چاہیے تھا. جدید سائنس یہ بتاتی ہے ویپوریشن کے بعد پانی فضا میں جاتا ہے اور واپس لوٹ کر زمین کے اوپر بارش کی شکل میں آتا ہے. تو یہ 3 گنا پانی کہاں گیا؟ یہ بھی آپ کو ہمیں سمجھانا ہوگا. پھر اس کے آخر میں یہ بھی بات کہی گئی کہ خدا نے کہا کہ چونکہ تمام انسان اور تمام جاندار میں نے پانی کے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیے تھے بارش کے ذریعے، اب میں کسی بھی جاندار کو ہلاک نہیں کروں گا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب بھی بارش ختم ہوگی تو میری تلوار بطور نشان بادل میں یعنی رینبو ظاہر ہوگی. وہاں لکھا ہے کہ رینبو بادل میں دکھائی دے گی، اور ہم جانتے ہیں کہ رینبو کا تعلق بادل سے نہیں ہوتا. رینبو ہمیں فضا کے اندر نظر آتی ہے، جو پانی کے اندر روشنی گزرتی ہے اس کے بخارات سے ٹکراتی ہے تو پرزم میں بدل جاتا ہے، جس کی وجہ سے رینبو پیدا ہوتی ہے. تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی رینبو بنتی رہی ہے، اور آج بھی رینبو بنتی ہے بغیر بارش کے. آپ اگر کسی روشنی والے مقام پر پانی کو ویپوریٹ کریں یا سپرے کریں یا بہت بڑی تعداد میں اس کے بخارات بنائیں تو روشنی گزرتے ہوئے آپ کے سامنے پرزم کی صورت میں بنا دیتی ہے رینبو کو. تو آپ کو ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ یہ کون سا فینومینا تھا جو ایک عام تھا، لیکن خدا تو کہتا ہے اس کو ہم نے بادل میں رکھا اور نوح کے زمانے میں رکھا، اور اس کا ساری نسبت بادل سے جوڑی گئی ہے. یہ بھی ایک سائنٹیفک ایرر ہے. اس کے علاوہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی کہا مرکز کی انجیل باب 4 اور آیت اس کی 30 اور 31 میں کہ بیجوں میں سب سے چھوٹا جو بیج ہے وہ مسٹرڈ سی ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیجوں میں جو سب سے چھوٹا بیج ہے وہ مسٹرڈ سیڈ نہیں ہے، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، آج ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آرکڈ سیڈ مسٹرڈ سیڈ سے چھوٹا ہے، ڈسٹ سیڈ چھوٹا ہے، اسی طرح بالسم سیڈ چھوٹا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سیڈز ہیں جو مسٹرڈ سیڈ سے چھوٹے ہیں. اور آپ کے عقیدے کے مطابق یسوع مسیح علیہ السلام خدا تھے، لکھوانے والا اس کتاب کو وہ روح القدس وہ بھی خدا تھا، اور یہ باپ جو تھے ان کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو یہاں تو تینوں خدا جمع ہیں، اور تینوں خدا گویا جمع ہو کے اس بات پر متفق ہیں کہ روئے زمین کا سب سے چھوٹا بیج وہ مسٹرڈ سیڈ ہے، اور آج ہم جانتے ہیں وہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑے اعتراضات ہیں. اس کے علاوہ چند اعتراضات یہ بھی ہیں کہ اگر ہم میتھمیٹیکلی دیکھیں تو گنتیوں میں بڑی غلطیاں کی گئی ہیں بائبل کے اندر، جو اس بات کا نمونہ ہے کہ واقعتاً بائبل ایک انسانی کلام ہے. جیسے کہ ہم نہمیہ اور عزرا ان 2 کتابوں کے اندر جو تفصیلات دی گئی ہیں، جو بابل سے لوٹنے والے اسرائیلی تھے قید سے رہا ہو کر، تو وہ تفصیلات اس طرح کی ہیں کہ ان میں بالکل واضح تضادات موجود ہیں. جیسے کہ عزرا کی کتاب 2 اور نہمیہ کی کتاب 8 میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. تو عزرا بتاتے ہیں کہ بنو موآب جب آئے تو وہ 2812 تھے، نہمیہ بتاتے ہیں 2818 تھے، زتو کی اولاد کو بتایا جاتا ہے کہ وہ 945 تھے، نہمیہ بتاتا ہے کہ وہ 845 تھے، ازداد کی تعداد کو بتایا جاتا ہے کہ وہ 1222 تھی، جبکہ نہمیہ بتاتے ہیں وہ 2322 تھی. عدین جو ہیں ان کی تعداد کو بتایا جاتا ہے کہ وہ 454 تھے، نہمیہ بتاتے ہیں 656 تھے، حاشوم کی تعداد بتائی جاتی ہے 223 تھی، نہمیہ بتاتے ہیں کہ 328 تھی، بیت ایل سے آنے والے لوگ وہ کہتے ہیں 223 تھے، جبکہ نہمیہ کہتے ہیں 123 تھے. دونوں نہمیہ اور عزرا اس بات پر متفق ہیں یہ تمام آنے والے لوگ تمام قبائل 42360 تھے.
لیکن جب ہم ٹوٹل کرتے ہیں تو عذرا کے بنتے ہیں 29,818 اور نہمیہ کے بنتے ہیں 31,089. تو آپ ہمیں یہ بات سمجھائیں گے کہ یہ اتنا بڑا تضاد کیا ہیومن انٹرپولیشن کا ثبوت نہیں ہے جو بائبل کے اندر موجود ہے؟ اس کے علاوہ گلوکاروں کی جب تعداد بتائی گئی تو وہ بتائی گئی وہ 2 تھی، نہمیہ عذرا کے مطابق اور نہمیہ کے مطابق وہ تھی 245. تو یہ اتنے بڑے بڑے اعتراضات، ان کا جواب ہمیں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ لاجیکلی سائنٹیفکلی چاہیے، اور ہم یہ شفیق صاحب سے طلب کرتے ہیں. بہت شکریہ. شکریہ پروفیسر ابھیشان صاحب. آپ نے بہت سارے سوالات اٹھائے. سب سے پہلی بات آپ نے کہی کہ قرآن مجید کا بھی حوالہ دیا کہ اس میں تضاد نہیں ہے، اور بائبل میں آپ نے تضادات ثابت کرنے کی کوشش کی. تو میرے بھائی بہت سارے تضادات ہیں، لیکن ابھی میں صرف 2 بتاؤں گا. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جو سال ہے خدا کا وہ ہے 1000 سال کے برابر ہے خدا کی نظر میں. الحج کی 47 آیت. اور دوسری جگہ سورہ المعارج اس کی 4 آیت، اس میں 50,000 سال لکھا ہے، اور دونوں قیامت کے دن کے برابر ہے. یہ تضاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ کائنات 6 دن میں بنی ہے، دوسری جگہ جب حساب کریں تو 8 دن میں بنی ہے. یہ تضاد نہیں ہے. اچھا، اور پھر میرا تو سارا جو پریزنٹیشن تھی وہ میں نے قرآن مجید کے تضادات پہ بیان کی تھی کہ سائنس کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتا ہے. تو یہ بھی تضاد ہے. اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے اور خدا کی دی ہوئی ہے، تو خدا کی دی ہوئی سائنس سے بنائی ہوئی سائنس سے اس کا تضاد نہیں ہونا چاہیے. پھر جناب نے یہ بھی کہا کہ بائبل محفوظ کتاب نہیں ہے. ہمارا یہ ٹاپک نہیں تھا. اس کو ہم فیلیسی آف ریڈ ہیرنگ کہتے ہیں کہ آپ نے بائبل کی محفوظیت پہ بھی بات کر دی. تو پھر اب بات کر لی ہے تو پھر میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں. کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. الحجر کا آپ جانتے ہیں بہتر. تو پھر جو کچھ آیتیں بکری کھا گئی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی حفاظت پوری کرنی چاہیے تھی، نہیں کی. آیت الرجم قرآن سے آیت الرجم غائب ہوگی تو یہ محفوظ کتاب نہیں ہے. اور الاتقان کے مطابق سورہ الحقت قرآن سے غائب ہے، سورہ خلا قرآن سے غائب ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں غائب. لیکن آپ کی بات کا جواب ہے کہ جی آپ نے الزام لگا دیا کہ بائبل تو محفوظ کتاب نہیں ہے. آپ نے وہ جو پائی کی قیمت بتائی کہ 3.14 ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ 10 ہاتھ اور 30 ہاتھ، تو آپ نے کہا کہ وہ تو 3.14. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا سائنس کی کتاب نہیں ہے یہ آئنسٹائن کے پڑھنے کے لیے نہیں لکھی گئی، نہ آئنسٹائن لکھوا رہا تھا، اور یہ مذہب کی کتاب ہے. اس کے اندر اگر یہ بتایا ہے کہ 3 کو 3 سے ضرب دے دو، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے. یہ تو 3.14 یہ سائنس کی ایجاد ہے، ٹھیک ہے، وہ انتہائی ایکوریٹ کر کے بتایا گیا، لیکن یہ تو سائنس تو نہیں نا آپ کو پڑھائی جا رہی تھی. تو میں کہتا ہوں یہ بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سانپ کی بات آپ نے کہی جی سانپ تو سنتا ہے، تھر تھراٹ سنتا ہے، تو یہ تو میں نے بتا دیا تھا کہ تھر تھراٹ سنتا ہے. میرا پوائنٹ نہیں سمجھے. کان کے ذریعے نہیں سنتا، جلد کے ذریعے سنتا ہے. وہ وائبریشن ہو کچھ بھی ہو جلد سے محسوس کرتا ہے، کان فنکشنل نہیں. میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں. اور زمین گول ہے تو لے دے کے آپ نے اعتراض کرنے کے بعد بھی وہی بات بتائی کہ ہوا شمال کی طرف جاتی ہے جنوب کی طرف، تو بھائی چکر لگاتی ہے نا زمین کے گرد. یسایہ 40 کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ وہ زمین کے محیط پر بیٹھا ہے، محیط گول ہوتا ہے. پھر جناب نے کہا کہ سانپ تو مٹی کھاتا ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ بھئی سانپ مٹی نہیں کھاتا، بائبل کی یہ بات غلط ہے. مٹی کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے. انگریزی میں ایک محاورہ ہے کس مائی شو، کہ
میرے جوتے کو چومو، تو اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ جوتے سے پیار کرو اور اس کو چوم لیا کرو جب کبھی یاد آئے، یہ مطلب نہیں ہے بھائی، یہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ سانپ کو جب یہ کہا گیا کہ تو زمین کی خاک چاٹے گا، ذلت کی زندگی بسر کرے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ مجھے آپ نے اردو کے سارے محاورے سکھا دیے تو خود نہیں فرض بنتا کہ آپ بھی سیکھ لیں کہ یہ محاورہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ استعارتاً کہا گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ تو پتال میں پہنچ گیا، تو پتال میں تو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پتال کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ انگریزی میں گریک زبان میں ہیڈیز اور عبرانی زبان میں شیول، دونوں کا ترجمہ کہیں پتال کر دیا گیا، کہیں قبرستان کر دیا گیا، کہیں شہر خموشاں کر دیا گیا۔ یہ قبر کو کہتے ہیں، سمپلی یاد رکھیں۔ تو یونا جب کہتا میں پتال میں، تو وہ یہی کہہ رہا تھا تو میں تو ایک قسم کا مر گیا تھا۔ پھر یہاں پہ بھی ادب کی زبان ہی استعمال کی گئی ہے۔ اور جناب کہ پہاڑ کا، جی میں نے کہا تھا، میں نے قرآن مجید پہ اعتراض کیا کہ پہاڑ اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ زمین جنبش نہ کھائے۔ تو بھائی ماڈرن ریسرچ تو یہ بتاتی ہے کہ 2 وجہ سے زمین جنبش کھاتی ہے، ادروائز یہ بڑی سموتھ چلتی ہے، مدار کے اندر چلتی ہے، اپنی آربٹ کے اندر چلتی ہے۔ یا تو کوئی لاوا پھٹے بہت بڑا تو یہ جنبش کھا جاتی ہے، یا پہاڑوں کی پلیٹیں، آپ نے ذکر بھی کیا کہ پہاڑوں کی پلیٹیں ٹکرا جاتی ہیں تو اس سے زلزلہ آ جاتا ہے، تو پھر تو یہ جنبش کھانے کا باعث ہوئے، نہ کہ جنبش روکنے کا باعث ہوئے۔ تو ذرا سوچ سمجھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ آپ نے جوڑے پہ اعتراض کر دیا اور آپ نے مجھے بتایا کہ یہ ہاتھوں کا بھی جوڑا ہوتا ہے۔ بھائی سورہ الذریات کے اندر جو لفظ ہے اور جگہ لکھا ہے، وہاں زوجین لکھا جس کا جوڑا ترجمہ کیا گیا۔ زوجین ہمیشہ نر اور مادہ ہوتا ہے، یہ اس کو آپ ہاتھوں کا جوڑا، اس کو زوجین نہیں کہیں گے، یہ نر مادہ کا جوڑا ہوتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کی سچائی کو یا اس کی غلطی کو قبول کر لینا چاہیے کہ ہاں یہ یہاں پہ مسٹیک ہے، بجائے کہ آپ اس کا جواب دیں اور وہ جواب معقول نہ ہو، لاجیکل نہ ہو۔ پھر آپ نے پھر مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ زمین کو بنے ہوئے 5000 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حساب کتاب کون لگاتے ہیں؟ بشپ آشر نے لگایا تھا، اور اس نے لوگوں کی عمروں کا حساب جوڑ کے اس نے کہا کہ زمین کو بنے ہوئے 5000 سال ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی وہ جو نسب نامے ہیں وہ سلیکٹو ہیں۔ آپ کے دوسرے جو اعتراضات بھی نسب ناموں پہ تھے، آپ نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ وہ سلیکٹو ہیں۔ پھر آپ نے اور بھی نسب ناموں پہ اعتراض کر دیے کہ یہ مسیح کا نہیں ہے تو یہ اس کا نہیں ہے۔ دیکھیں نسبی بیٹا، قانونی بیٹا آپ نے لفظ استعمال کیا، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ اس کو یوسف کا بیٹا کہا گیا، تو ان کے کاغذات کے اندر، گورنمنٹ کے کاغذات کے اندر جب ماں باپ نام لکھوانے گئے تھے تو یوسف کا نام اس کا باپ لکھا ہوا۔ ادروائز تھیولوجیکلی اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر مسلمان بھی، قرآن مجید بھی یہ بات مانتا ہے کہ اس کی کنواری مریم سے پیدائش ہوئی تھی، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن اس کے شناختی کارڈ کے اندر، اس کے گورنمنٹ کے کاغذات کے اندر اس کے باپ کا نام، ماں کا نام مریم اور یوسف ہی ہوگا۔ یہ تو ہمیں سمجھنا ہے ان باتوں کو۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ستارے بہت ہیں، ان کی روشنی تو زمین تک پہنچی نہیں ہے۔ خدا جب بات کر رہا تھا تو یہ جو کلام لکھا گیا ہے یہ انسانوں کے لیے لکھا گیا ہے، یہ ایکسٹرا ٹریسٹریل مخلوق اگر کوئی ہے تو ان کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں بتانا یہی مقصود تھا کہ زمین پر روشنی ڈالنے کے لیے سورج اور چاند ہے، ایک رات کو ایک دن کو، یہ بتایا گیا ہے۔ پھر آپ نے اعتراض کر دیا کہ جی وہ ہندوؤں کا یہ طریقہ ہے کہ گائے کے سینگ ہوتے ہیں، گائے کے سینگ پر شاید بیل ہے یا زمین ہے، زمین بیل کے اوپر وغیرہ وغیرہ، بیل جب جھٹکا مارتا ہے ایک سینگ سے زلزلہ آ جاتا ہے، یہ بتانے کی آپ نے کوشش کی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس سے بائبل پہ کیا اعتراض تھا۔ تو بھائی اسلام کے بارے میں بھی یہی ہے، کم و بیش یہی ہے۔ ابن کثیر سورہ قلم کی تشریح کرتے ہوئے نون کی تشریح کی ہے، وہ یہی تشریح کی ہے کہ ایک مچھلی کے اوپر ایک بیل ہے، بیل کے اوپر ایک وہ ہے بیل ہے، اس کے سینگ ہیں،
उसने भी ज़मीन उठाई हुई है और मछली की दुम के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ, बिल्कुल उसी तरह थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। वही अकीदा जो हिंदुओं का वही इब्न कसीर बयान करता है, ये इस्लामी अकीदा ही है भाई। तो या तो फिर पहले थोड़ा स्टडी कर लिया करें कि मुझ पर जो एतराज़ करना है और जो हिंदुओं की बात मेरे पे फिट कर रहे हैं वो तो ज़्यादा आप पे फिट आती है। नूह का तूफ़ान देखें, ये आपने कहा जी सबसे बुलंद पहाड़ तो माउंट एवरेस्ट का, ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन ये तूफ़ान आलमी सतह पर नहीं था। वो जो पानी का भी, अगर आप अपने ज़हन में ये बिठा के बैठ गए हैं, बाज़ स्कॉलर्स ने ये बात कही लेकिन हम ये मानते हैं और मॉडर्न स्कॉलर भी ये बात कहते हैं, वो आलमी ये तूफ़ान उस जगह पर आया था जिस जगह पर आबादी थी, आबादी महदूद थी भाई उस वक्त। ये तो बहुत शुरू की बात है, जब इंसान को बनाया गया उससे थोड़े से अरसे के बाद आ गया, तो जिस जगह पर उसी पर आया था तो वो पानी तो लिखा ज़मीन के भी सोते फूट पड़े, तो बारिश भी हुई, तो ये एडजस्ट हो सकता था, कोई ऐसा मसला नहीं है जी। आपके सारे सवालात का मैंने जवाब दे दिया है। इसके अलावा भी कोई आपके ज़हन में सवाल हो तो आप बताइएगा, ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, पादरी साहब ने बहुत से एतराज़ात कुरान पर किए थे जिसका मैं जवाब दे चुका था। चंद एतराज़ात रह गए थे, उनका जवाब देने के बाद मैं फिर पादरी साहब ने जो रिबटल दिया उसका जवाब पेश करूंगा। पादरी साहब के एतराज़ात में से एक एतराज़ ये था कि कुरान कहता है कि तुम भी दीगर जानदारों की तरह हो, परिंदे चरिंदे, जिस तरह उनमें माशरत होती है तो तुम में भी माशरत है। तो पादरी साहब आपने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा होगा तो वहाँ कहीं माशरत का तो नहीं लिखा हुआ, और अरबी मतन के अंदर भी माशरत की बात नहीं है। अगर किसी ने तर्जुमे में लिख दी हो तो वो उसकी गलती है। कुरान ने कहा उम्ममुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह की उम्मतें हैं, यानी अनवा हैं, स्पीशीज़ हैं। हम भी इस कायनात में एक स्पीशीज़ की हैसियत से रहते हैं और बाकी जानदार भी स्पीशीज़ हैं। तो जानदारों की कहा स्पीशीज़ हैं, तुम्हारी तरह की आँख, पाँव, नाक हमारे भी होते हैं, हम भी खाते पीते बच्चे पैदा करते हैं। तो कुरान ने कहा उम्ममुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह की स्पीशीज़ हैं। दूसरी बात, मादा मनवी आपने कहा रीढ़ की हड्डी और पसलियों के दरमियान से निकलता है, तो ये तो बात गलत है, ये बहुत बड़ा साइंटिफिक एरर है। जबकि आपने शायद तर्जमा नहीं पढ़ा उसका, या गालबन तर्जमा ही पढ़ा होगा, तो तर्जमे में भी ऐसा नहीं है। जबकि अरबी मतन में ये लिखा है फलयंजुरुल इंसानु, कि इंसान को चाहिए कि देखे कि वो किस पानी से पैदा किया है। कहा गया है माए दफक, उछलता हुआ पानी। स्पर्म की कुरान ने इस जगह बात की ही नहीं है। कुरान तो फर्क बयान करता है कि स्पर्म और होता है और सिमन और होता है। कुरान कहता है कि हमने इंसान को पैदा किया सुलालतुम मिन माइन, 1400 साल पहले पानी का खुलासा, सुलालतुम मिन माइन महीन, हकीर पानी का खुलासा। तो ये जो सिमन होता है ये असल में एक सयाल मादा होता है। इस मादे के अंदर 2 से 5% स्पर्म होते हैं। और कुरान ने इस मकाम पर जो सूरत तारिक है पानी का जिक्र किया और कहा कि तुम उछलते हुए पानी से पैदा हुए हो। ये फेनोमेना कहाँ होता है हमारी इस बॉडी में, 1400 साल पहले की इंसानियत नहीं जानती थी। आज की साइंटिफिक स्टडी और मेडिकल रिसर्च के बाद हम इस मकाम पर पहुंचे हैं कि कुरान ने जो कुछ कहा था वो सही था। कुरान ने कहा ये जो पिंजरा है तुम्हारा, ये सुल्ब और तराइब, इस पिंजरे के दरमियान में बिल्कुल नाफ के नीचे ये वो मकाम है जहाँ पर मुख्तलिफ जो ज़राए हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए, जैसे कि एपिडेमिस, इसी तरह सिमनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड। इन ग्लैंड के अंदर पूरा मादा मनविया जो टेस्टिस के ऊपर एपिडेमिस होता है वहाँ से आता है और वो पूरा चक्कर काटता है मसाने के ऊपर, वहाँ से काटता हुआ सिमिनल वेसल तक पहुँचता है। और ये यहाँ से पूरा जो सयाल मादा है जिसको सिमन कहते हैं, और जो 2 से 4% नुतफ़ा जो होता है स्पर्म, ये आगे मिलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पर। यहाँ आकर मिलने की जो जगह है इसकी आप यूँ समझ लें कि ये हमारी बैक बोन यहाँ तक आती है, हमारे
اوپر یہ پنجرا ہے اور اس کے اس مقام پر یہ ان دونوں کے درمیان میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ من بین صلبی و ترائب، صلب اور اوپر ترائب، اس کے درمیان کے مقام پر ہی یہ جگہ موجود ہے. اور یہ بھی بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تشکیل پاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اس وقت اس کے یہ جو ٹیسٹکس ہوتے ہیں، جو خصیے ہوتے ہیں، ان کا حقیقی مقام اوپر ہوتا ہے گردوں کے پاس. جو ہماری بیک بون ہوتی ہے اس کے 12ویں مہرے کے پاس ہوتا ہے. جب آہستہ آہستہ وہ تخلیق آگے بڑھتی جاتی ہے تو یہ وہاں سے نیچے اترتے اترتے انسان کی جو 2 ٹانگوں کی جگہ ہے درمیان میں، وہاں سے یہ باہر نکل آتے ہیں، لیکن ان کا سارا سسٹم وہیں رہتا ہے اور رگیں بھی وہیں سے آتی ہیں. تو وہ ٹریگر جہاں سے دماغ سگنل دیتا ہے اور وہ جو رگیں وہ آج بھی وہیں موجود ہوتی ہیں جہاں پہلے موجود تھیں، یعنی کہ بیک بون اور وہ پنجرا جو ہے اس کے بالکل نیچے وہ ٹریگر وہاں سے آتا ہے، جس کی وجہ سے پانی اچھلتا ہے. مم ماء دافق، اسی لیے کہا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا. تو یہ کوئی سائنٹیفک غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن کا انکشاف ہے جو اس نے 1400 سال پہلے کیا تھا. آپ نے کہا کہ آسمان پر اولوں کے پہاڑ ہیں، اور بھائی بالکل پہاڑ ہیں، ایسے پہاڑ نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. قرآن نے بھی یہ کہیں نہیں کہا کہ اولوں کے پہاڑ آسمان پہ ہیں. دیکھیں کلاؤڈز کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں سے ایک کلاؤڈز کی اقسام میں آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمولو نمبس کلاؤڈ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ کلاؤڈز آپس میں جڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلاؤڈز، اور پھر تہ بناتے ہیں. تہ بناتے بناتے سائنس ہمیں بتاتی ہے، جو مشاہدہ کیا گیا ہے جہازوں کے ذریعے، خصوصاً سیٹلائٹس کے ذریعے، کہ یہ اتنی بڑی تہ بناتے ہیں بادل جمع ہوتے ہوتے. یہ تہ صرف اس کی موٹائی چند کلومیٹر نہیں ہوتی جیسے آپ کہہ رہے تھے، چند میٹر نہیں ہوتی بلکہ کلومیٹر میں ہوتی ہے. کمولو نمبس کلاؤڈ جو ہے اس کی موٹائی 5 کلومیٹر سے لے کر 30 کلومیٹر تک ہوتی ہے. زمین کا سب سے بڑا جو پہاڑ ہے وہ 9 کلومیٹر سے بلند نہیں ہے. تو خدا یہ کہتا ہے کہ ہم ان آسمان پر جو یہ بڑے بڑے پہاڑ نما بادل ہیں اس میں سے اولے برساتے ہیں، کیونکہ یہ جب بہت اوپر والے مقام پر چلے جاتے ہیں تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے پانی اور اولوں کی شکل اختیار کرتا ہے. تو واقعتاً قرآن نے جس کو بیان کیا ہے وہ 1400 سال پہلے لوگ، میں سمجھتا ہوں اس بات کو سمجھتے تھے، لیکن آپ نہیں سمجھ رہے. یہ مشاہدہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے بادل پہاڑوں کی مانند بڑے بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نیٹ پر جا کر بھی سرچ کریں گے تو کمولو نمبس کلاؤڈ کی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، آپ کو بالکل پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہوا بادل نظر آئے گا. تو جیسے کہ آپ اردو کی مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں، تو قرآن نے بھی ان بادلوں کے پہاڑوں کو تشبیہ دی ہے. کس کے ساتھ؟ ان دوسرے پہاڑوں کے ساتھ. تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے، اور واقعتاً وہ اپنی حیت اور صورت میں پہاڑ جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ اولے نہیں ہوتے. اس میں کیا ان بادلوں سے ہم گراتے ہیں اولوں کو. پھر جی آپ نے کہا ستارے شیطانوں کو مارنے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو اس میں کیا ایرر ہے؟ ہم دیکھتے ہیں شہابیے گرتے ہیں، یہ کومیٹس وغیرہ میٹورائٹس یہ ستاروں سے ہی علیحدہ ہو کر ٹوٹتے ہیں، ان کے ریزے ہوتے ہیں. اگر خدا نے ان ریزوں میں جو گردش کر رہے ہیں فضا میں ستاروں سے ٹوٹے ہوئے، اگر کوئی شیطان آسمان کی طرف چڑھے، تو ہماری تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان پر جاتے ہیں، چڑھتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، پاور ہے. ان کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام یہ کیا ہے. تو اس کے اوپر تو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک میٹافوریکل حقیقت ہے جس کا تعلق مذہب سے ہے. سائنس کا اعتراض تو اس پر کسی قسم کا بن بھی نہیں سکتا. پھر آپ نے کہا جی 7 آسمان اور 7 زمینیں، تو آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ زمینیں 7 ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اسی آسمان کے نیچے 7 زمینیں ہیں. آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ستارے ہیں اور ستاروں کے علاوہ تو یہاں اور کوئی چیز نہیں ہے، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور آسمان تو پھر کہیں نہیں ہے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو آسمان ہیں وہ 7 ہیں
سب سے نیچے کا آسمان جو ہے اس کو ہم نے ستاروں سے سجایا ہے. وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ کہ ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے. تو ہماری کل کائنات میں جہاں بھی گلیکسیز موجود ہیں جو بلین آف سٹار کی شکل میں ہے، وہ نیچے کے آسمان جو قریب کا آسمان ہے اس دنیا سے، وہ اس کے نیچے ہی ہیں. اس کے اوپر مزید آسمان کی تہیں ہیں، اور وہاں پر اس جیسے پلانٹ اگر ہیں تو اس میں ہمیں تو کوئی سائنٹیفک ایرر نظر نہیں آتا. اور یہ جو موجودہ کائنات جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، تو سائنسدانوں کے مطابق ابھی تک ہم نے اس کا صرف 4% حصہ دیکھا ہے. 96% تو ہم دیکھ ہی نہیں سکے، وہ بلیک میٹر میں ہے. تو ابھی تو انسانیت اس کو جانتی نہیں اور تلاش میں ہے کہ کیا اس کرے کے علاوہ بھی کوئی کرہ موجود ہے جہاں زندگی ہے. اگر نکل آئے تو پھر تو یہ بھی کوئی آپ کا اعتراض نہیں بنتا. انسان کو زمین سے کہا آپ نے پودوں کی طرح اگایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر میں دینا چاہوں تو پورا 1 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں. واقعتاً پودوں کی طرح زمین سے اگایا اور کس طرح اگتا ہے یہ میں بتا سکتا ہوں. دیکھیں، قرآن بائبل کی طرح کی کتاب نہیں ہے جو یہ بتاتی ہے کہ پتلا بنایا، اس کے نتنوں کے اندر ہم نے پھونک ماری اور وہ جیتا انسان بن گیا. غلطی ہے. قرآن کہتا ہے کہ پانی مٹی کے اندر کیمیائی ریئیکشن ہوئے ہیں، تعاملات ہوئے ہیں. اس کے بعد مٹی مختلف اطوار بدلتی گئی ہے. پہلے تراب تھی، طین لازب ہوئی، حمأ مسنون ہوئی، یہاں تک کہ پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کا جو سب سے بیسٹ، جس طرح سیمن پورے انسانی جسم کا بیسٹ پارٹ ہے جس سے اس کی ریپروڈکشن آگے بڑھتی ہے، ایسے ہی کہا سلالۃ من طین، وہ ہوتے ہوتے سلالۃ من طین تک جا پہنچتا ہے کہ مٹی سے اس کا خلاصہ نکال لیا جاتا ہے. اور مٹی کے اندر تمام منرلز موجود ہیں اور وہ منرلز ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں. میں بتانا چاہوں کہ 25-26 قسم کے وہ جو خلاصہ ہے منرلز ہمارے اندر موجود ہیں جو مٹی میں ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک علیحدہ ڈیبیٹ چاہیے، بلکہ ایک سیشن چاہیے جس کے اندر یہ سمجھایا جائے، تو سمجھایا جا سکتا ہے. تو بالکل پھر انسان مٹی سے ایسے ہی تشکیل پا کے ارتقا پا کر آگے بڑھا ہے جس طرح پودے نباتات کی حیثیت میں باہر نکلتے ہیں. تو یہ بھی کوئی اعتراض آپ کا درست نہیں ہے. قرآن میں آیا ہے کہ انسان کو الگ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا. تو دیکھیں، یہ بات نہیں کہی قرآن نے کہ علقہ کا مطلب جمع ہوا خون ہوتا ہے. قرآن نے کہا ہے علق. عربی زبان میں علقہ یعلق کسی چیز سے معلق ہو کر لٹکنے کو کہتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جو زائگوٹ بنتا ہے وہ بننے کے بعد وہ تھوڑا سا جب آگے وہ تشکیل پاتا ہے تو وہ جا کر لٹک جاتا ہے رحم مادر کے ساتھ. اس نے کیونکہ اپنا غذا حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ چپک کر غذا حاصل کرنے کے لیے بالکل جونک کی طرح لٹک جاتا ہے. تو چونکہ پرانے دور کے جو تراجم ہیں انہیں یہ مشکل پیش تھی کہ وہ اس بات کو کس طرح ایکسپلین کریں کہ کسی لٹکی ہوئی چیز سے بنایا. تو چونکہ جونک جو ہوتی ہے اس کو بھی العلقہ یا العلقۃ کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو اس لیے جو رحم مادر کے اندر ابتدائی سٹیج ہے وہ بالکل جونک کے جیسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر 3 صفات پائی جاتی ہیں. وہ لٹکتا بھی ہے اور جونک بالکل خون کا جمع ہوا گوشت جیسا لوتھڑا سا ہوتی ہے. تو یہ بھی قرآن نے کی کوئی ایرر نہیں ہے بلکہ انکشاف ہے جو بالکل درست ہے. آپ نے کہا کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہیں پھر گوشت جو ہے قرآن میں کہا گیا بنایا جاتا ہے فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا. تو یہ تو بڑی غلطی ہے. پہلے گوشت جو ہے پہلے ہڈیاں جو ہیں بنتی ہیں اور اس کے بعد گوشت چڑھایا جاتا ہے، یہ غلطی ہے. جبکہ جدید ہمیں ریسرچ یہی بتاتی ہے کہ انسان کی جب ماں کے پیٹ میں تشکیل شروع ہوتی ہے تو ابتدا میں گوشت ہوتا ہے، گوشت کے ساتھ نرم جس کو کارٹلیج کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ ہڈی سب سے پہلے جب بنتی ہے تو وہ جو ہماری یہ جبڑا ہے سب سے پہلے بچے کی یہ ہڈی تشکیل پاتی ہے اور اس کے 3 دن کے بعد اس کے اوپر فوراً جو ہے نا مسلز کی لیئر چڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح باقی مسلز بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہڈیاں بننے کے بعد جیسے ہی ہڈی سخت ہوتی ہے تو گوشت کے مسل اس کو لپیٹ لیتے ہیں. جب تک ہڈی سخت ہی نہیں ہوئی، نرم ہے، گوشت کی شکل میں ہے، تو اس کو گوشت لپیٹے گا کیسے؟ سریا پہلے آتا ہے
اور سریے کے بعد دوسرا نرم میٹیریل ڈال کے اس کو بنایا جاتا ہے پکڑنے کے لیے. تو یہاں بھی یہی ورک ہوتا ہے. آپ اس کو سمجھے نہیں اور آپ نے اعتراض کر دیا. یہ تو بلکہ قرآن کا اعجاز تھا. آپ نے کہا کہ کائنات کو 8 دن میں بنایا گیا. یہ سورۃ فصلت کے اندر ایک اختلاف ہے. تو دیکھیں وہاں 8 دن لکھا ہی نہیں ہے. قرآن نے جتنے مقامات پر بیان کیا ہے وہاں 8 دن کی بات نہیں کی, 6 دن کی ہے. اور اس مقام کے اوپر لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. وہ غلطی یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتا کیا ہے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا کافروں نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین رتق کی کیفیت میں تھے؟ رتق کہتے ہیں کہ بہت سے اجزاء کا ایک دوسرے میں اس طرح گھل مل جانا کہ اب ان میں امتیاز نہ کیا جا سکے. جیسے کہ سالن کے اندر انگریڈینٹس ڈال دیے جاتے ہیں اور وہ جذب ہو کر ایک یکجان بن جاتے ہیں. یہ کیفیت کا رتق کی تھی. پھر کیا ہوا؟ فتق, ہم نے ان کو جدا کیا. یہ بگ بینگ ہے جس کو قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے. بلکہ اس آیت کا ردھم بتاتا ہے کہ بگ بینگ ہوا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. الفاظ کا ردھم ہی بتا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے. مطلب تو بتا ہی رہا ہے. تو آسمان اور زمین کی پیدائش ایک ساتھ, یہ جو کائنات کا میٹر تھا وہاں سے بگ بینگ ہوئی اور کائنات آگے بڑھی ہے آہستہ آہستہ. تو سورۃ فصلت کی آیت نمبر 9 میں یہ کہا گیا کہ خلق الارض فی یومین, زمین کو ہم نے 2 دن میں بنایا. اگلی آیت میں پھر کہا گیا کہ پھر اس کے اندر پہاڑ, برکتیں اور اس کا تمام غذا فی اربعۃ ایام 4 دن کے اندر رکھی. تو پتہ چلا زمین کی کل مدت شروع سے لے کر آخر تک کتنی بن گئی؟ 6 دن. پھر وہیں لوٹنا ہوگا کہ زمین آسمان کا حصہ ہے. زمین اس کائنات کے میٹر کا حصہ ہے, اس سے الگ نہیں ہے. قرآن پہلے یہ بات کہتا ہے کہ یہ اکٹھا میٹر تھا. اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ دھماکہ. دھماکہ ہونے کے بعد کیا ہوا ہے؟ وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ, ہم نے اس کو پھیلایا ہے. اور اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اس کی تفصیل بیان کرتا کہ یہ بات تو 19ویں صدی میں 1929 میں جا کر معلوم ہوئی ہے. جو تھے بہت بڑے سائنٹسٹ جن کو ہبل, جن کی ایک ٹیلیسکوپ تھا, جس کی مدد, دوربین تھی جس کی مدد سے وہ کائنات کو دیکھتے تھے. وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. بہرحال یہ 1929 میں پتہ چلا کہ زمین جو ہے جب دھماکہ ہوا اس کے بعد کائنات ایکسپینڈ ہوئی ہے اور آج بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اور اللہ نے بھی یہی بتایا. تو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ دھماکہ ہوا, دھماکے کے بعد کائنات آگے بڑھنی شروع ہوئی. بڑھتے بڑھتے پہلے جو 2 دن ہیں اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمان نہیں تھا. پہلے 2 دن میں زمین بھی تھی, ساتھ پوری کائنات بھی تھی. 4 دن اللہ تعالیٰ نے اضافی بتائے ہیں کہ 4 دنوں میں جا کر باقی زمین کی جو انٹیریئر ڈیزائننگ ہے وہ ہوئی. اور پہلے جو 2 دن ہیں وہ ہے زمین کا گرے سٹرکچر. پہلے زمین کے 2 دن گرے سٹرکچر ہیں. اسی گرے سٹرکچر میں پوری کائنات کا بھی گرے سٹرکچر 2 دن کے اندر موجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, پھر ہم نے 7 آسمان بنا دیے. یعنی آسمان اور زمین کا گرے سٹرکچر پہلے ہی 2 دن میں ہوا ہے اور پھر دوسرے 2 دن کے اندر زمین کا گرے سٹرکچر مکمل ہوا ہے. زمین اور آسمان کا گرے سٹرکچر پہلے 2 دنوں میں مکمل ہوا ہے ایک ساتھ. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ آسمان کا گرے سٹرکچر, آسمان کا انٹیریئر ورک وہ مکمل ہوا ہے 2 دن میں. اسی 2 دن کے اندر آگے زمین کے بھی 4 ایام شامل ہیں. یعنی کہ آسمان اور پوری کائنات آپ یوں سمجھیں یہاں 4 دن پر آ کر رکی ہے اور زمین آگے 2 دن مزید مکمل اس نے کی ہیں. تو یہ دونوں کام ایک ساتھ ہوئے ہیں. یعنی زمین آگے ایکسپینڈ ہوتے ہوئے 6 دن میں بنی ہے اور اس کے ساتھ ہی آسمان 4 دنوں میں ایکسپینڈ ہوئے ہیں, آگے بڑھے ہیں. تو یہ اس میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے. اس کے لیے ڈائیگرام اگر بنا کر اور آیات لکھ کر سمجھائی جاتی تو بہتر ہوتا. اس کی یہاں ابھی سمجھانا ممکن بھی نہیں ہے, ہمارے پاس اسباب موجود نہیں ہے. بہرحال آپ نے پھر اس کے بعد بہت سے جو اعتراضات تھے ہمارے بائبل پر ان کا کوئی جواب نہیں دیا.
جو حوض کا کہا تھا میں نے، تو آپ نے بلکہ میں سمجھتا ہوں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے کہ بائبل سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں ایگزیکٹ نہیں ہے۔ ہاں آپ نے مان لیا کہ 3.14 تو پائی کی ہے، 3.14 ہے وہ پائی کی قیمت ہے، اور وہ ایگزیکٹ ایسے ہی ہے، اور وہ بہت بڑی محنت سے نکالی گئی ہے۔ تو ہم بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں، تو خدا نہیں، وہ کسی انسان نے بتایا تھا جس کی وجہ سے یہ تضاد پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بات بھی ایکسیپٹ کی ہے کہ چونٹیاں جو ہیں وہ پروگرامنگ کرتی ہیں، اور پروگرامنگ یہ بائبل میں تو پروگرامنگ ان کی کہیں نہیں بتائی گئی، یہ تو قرآن بتاتا ہے کہ واقعتاً یہ طبعی الہام ہے جو ہم نے مخلوقات کے اندر کیا ہے، جیسے اوحا الی النحل کہ ہم نے نحل کی طرف وحی کی، یہ پروگرامنگ ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے تمام مخلوقات کو خلق کیا، پھر ان کو ان کا رہنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا، تو یہ پروگرامنگ کی بات قرآن کرتا ہے، بائبل نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ پہاڑ کی حرکت اور جو ہے یہ تو زلزلے آتے ہیں، اور زلزلے پہاڑ کے درمیان سے پیدا ہوتے ہیں، اور آپ نے ذکر کیا کہ یہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے تو آپ کو کہا کہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں، لیکن پلیٹیں جب ٹکرائیں اور وہ پہاڑوں کی کیفیت اختیار کر گیا اور ان پر بوجھ بن گیا، تو بوجھ بننے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے میں جڑ گئیں اور پہاڑوں کے نیچے جڑیں بن گئیں۔ اب اگر وہ مزید اس کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوگا تو زلزلہ آتا ہے، لیکن اس زلزلے کو وہ پہاڑ کا بوجھ سنبھال لیتا ہے۔ اگر نہ سنبھالتا تو وہ زلزلہ ہماری پوری کائنات کو بلکہ زمین کو ہلاک کرتا۔ تو وہ تو سبب ہے، وہ بوجھ جو ہے وہ سبب ہے اس کا ہلاک ہونے سے بچانے کا ہمیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بات کیا جی جوڑوں کا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو جوڑا جب بھی بنایا ہے وہ کسی زوجین کا سے مراد یہی ہے کہ نر اور مادہ۔ قرآن نے کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ دوسرے مقام پر خدا نے کہا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے تمام جوڑے بنائے، تمام جوڑے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ جوڑے جو تمہارے نفوس میں موجود ہیں، وہ جوڑے جو نباتات میں موجود ہیں، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، ایسے جوڑے بھی جو تم نہیں جانتے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جوڑے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، متضاد بھی ہوتے ہیں، موافق بھی ہوتے ہیں، اور نر اور مادہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں۔ تو قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا پورے قرآن میں کہ یہ جو جوڑے ہیں نر اور مادہ کے ہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بات کی عاشر کے نسب نامے کی۔ آپ نے کہا یہ تو عاشر کا نسب نامہ عاشر نے بنایا ہے، عاشر نے نہیں بنایا۔ بائبل کی کتاب پیدائش اٹھا کر دیکھ لیں، پوری ترتیب لکھی گئی ہے، ٹیکسٹ نے بتایا ہے، ٹیکسٹ کے ذریعے ہی عاشر نے یہ ترتیب مرتب کی ہے، اور پوری ڈیٹیل ہے کہ کون سا بیٹا کب پیدا ہوا، کتنے سال زندہ رہا اور کب مرا۔ اس ساری ڈیٹیل کے مطابق 4004 قبل مسیح بنتی ہے، یعنی انسانیت کی تاریخ 6000، اور یہ غلطی ہے، آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے۔ آپ نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے نسب ناموں کی مثال دی، آپ نے کہا یہ تو کاغذی کاروائی تھی جو یہودیوں کے ہاں ہوا کرتی تھی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل جب لکھی گئی ہے تو مسیح علیہ السلام کو فوت ہوئے اور یہودیت کو ابھی کمزور ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، اور اب مسیحیت تقویت بھی حاصل کر چکی ہے، یہاں تک کہ پولس بھی انتقال کر چکے ہیں 61 ہجری میں۔ اس کے بعد جا کر یہ دونوں اناجیل لکھی گئی ہیں۔ تو یہ کاغذی اور قانونی باب وہ کس کو بتانا چاہتے تھے؟ بھائی مسیحیوں کو بتانا چاہتے تھے۔ مسیحیوں کو کیا یہ بتانا تھا کہ تمہارا مسیح علیہ السلام کا قانونی باپ کون ہے؟ یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے، آپ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ نے کہا کہ نون کی جو مثال زمین کے حرکت جو آپ کہتے ہیں کہ کرتی ہے کہ کوئی سینگوں پر سوار ہے، تو یہ تو قرآن میں بھی ہے، اور ابن کثیر کا آپ نے حوالہ دے دیا۔ آپ نے کہا کہ ابن کثیر نے سورۃ نون کی تفسیر میں لکھا ہے، تو بھئی ابن کثیر نے لکھا ہوگا نون کی تفسیر میں، قرآن نے تو نہیں لکھا۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں قرآن اور بائبل میں بات کرنے کے لیے، کسی فرد کی تفسیر تشریح ڈسکس کرنا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آپ نے طوفان کی بات کی، آپ نے کہا جی طوفان پوری زمین پر نہیں آیا تھا، بائبل کہتی ہے پوری روئے زمین پر آیا تھا، روئے زمین کا سب سے اونچا پہاڑ اس کے اوپر پانی گیا ہے۔ ٹیکسٹ کے آپ مخالف جا رہے ہیں، یہ آپ کی شکست ہے، آپ کو تسلیم کرنی چاہیے کہ آپ ٹیکسٹ کے خلاف جا چکے ہیں۔
دوسری بات آپ نے کی کہ دانا کی مثال جو مسیح علیہ السلام نے دی سب سے چھوٹا ہے، آپ نے کہا یہ بھی استعارہ ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ بھئی چھوٹا یہی ہوتا ہے، اور بھئی یہودی سمجھتے تھے تو اس کا مطلب ہے کسی یہودیوں نے لکھا ہوگا یہ کلام، یا یہودیوں کے لیے لکھا گیا، خدائی کلام تو نہ ہوا. خدا جب بات کرتا ہے تو اس کی بات میں تضاد نہیں ہوتا. جس کی معلومات کمزور ہو، معلومات ناقص ہو، تو اس کا کلام بھی ناقص ہوتا ہے. اور یہاں کہا گیا ہے سب سے کمزور ہے، سب سے چھوٹا جو سیڈ ہے وہ مسٹرڈ ہے. ہم جانتے ہیں، میں نے آپ کو نام پہلے گنوا دیے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں. آپ نے کہا کہ نظریہ یوم کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بڑا تذکرہ کیا، تو جی یوم کا مطلب ہی یہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں. آپ نے کہا کہ وہاں بھی یوم استعمال ہوا ہے عبرانی میں، تو سر عبرانی میں یوم اگرچہ استعمال ہوا ہوگا، لیکن یہ کہا ہے جب صبح ہوئی شام ہوئی، تو صبح اور شام کا یوم جو ہوتا ہے آپ ہمیں بتا دیں کتنا ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. آپ نے یہ بھی بڑا تذکرہ کیا کہ آپ نے کہا کہ بائبل میں ہم نے تضادات بتائے ہیں. تو قرآن کے اندر جو سال ہے وہ ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ 1000 سال کا ہوتا ہے، ایک جگہ لکھا ہے کہ 50,000 سال کا ہوتا ہے. تو آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گا، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ ایک سال، قرآن میں لکھا ہے کہ ایک دن. آپ نے سال کہا تھا، سنیے گا، وہاں لکھا ہے ایک دن، یعنی ایک یوم، ایک دورانیہ. وہ دورانیہ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعدون. کا یہ وہ دن ہے کہ جس میں فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اس کی مقدار تمہاری پیمائش کے مطابق، تمہاری گنتی کے مطابق کتنی ہے؟ 1000 سال ہے. اور دوسری جگہ بتایا ہے، پہلی آیت میں یدبر الامر کا بتایا جو اس پورے کائنات کا اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، اس کے دن کی بات کی ہے، ٹائم کی ریلیٹیوٹی کی. اور دوسری جگہ بات کی ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ فرشتے اور روح جس دن میں چڑھتے ہیں، جس یوم میں، تو اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے. اور آج ہم تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد یہ جان چکے ہیں کہ ٹائم ریلیٹیو ہوتا ہے. ایک دن قرآن نے وہ بیان کیا ہے کہ جس میں اس کائنات کا امر ہوتا ہے، تو وہ ایک خاص فریم آف ریفرنس ہے، اور وہ خاص فریم آف ریفرنس ہے کہ جس کے اندر فرشتے چڑھتے ہیں اور آسمانوں تک روح جاتی ہے. تو اس کی مقدار قرآن نے بتائی ہے 50,000 سال. اور آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ پروف کر چکی ہے کہ جب ہم کسی خاص فریم آف ریفرنس میں ہوتے ہیں تو وہاں ٹائم کی مقدار ریلیٹیو نہیں رہتی، مختلف ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر ہم روشنی کی رفتار سے دوڑیں تو ٹائم ہم پر رک جاتا ہے. تو ہماری گنتی کے اعتبار سے ٹائم اور ہوگا، اس فریم آف ریفرنس کے اعتبار سے ٹائم اور ہوگا. تو یہ تو آپ کی غلطی تھی، اور یہ قرآن کا اعجاز تھا جو آج جا کر ثابت ہوا ہے. آپ نے کہا جواب دیتے ہوئے کہ روشنی کا ذریعہ ستارے اور سورج جو موجود تھی، بھئی روشنی تو تب ہم نے اعتراض کیا تھا کہ روشنی کس طرح پیدا ہو سکتی ہے بغیر ستاروں کے. آپ نے کہا ہو گئی، ذریعہ نہ پوچھو کیسے ہوئی، بس ہو گئی. ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو بتانا ہوگا سائنٹیفکلی کیسے ہوئی، ذریعہ کیا تھا، ماخذ کیا تھا، منبع کیا تھا. اور ہم جانتے ہیں دنیا میں روشنی کا ذریعہ، ماخذ سٹار ہے، اور سورج بھی ایک سٹار ہے. آپ نے کیا سمجھا ہے سورج سٹار نہیں ہے؟ سورج تو سٹار ہے، اور دنیا میں روشنی کا ذریعہ سٹار ہی ہے، سورج بھی سٹار ہے. آپ نے بات کی روشنی پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی، آپ نے بات کی کہ نبات الارض جو ہیں، وہ میں نے سوال رکھا تھا کہ وہ روشنی کے بغیر کس طرح سروائیو کر گئے، پیدا نہیں ہو سکتے تھے. اس کا جواب بھی آپ نے وہی دیا کہ روشنی تو پہلے سے موجود تھی، لیکن آپ نے اس کا ذریعہ نہیں بتایا کیسے موجود تھی. یہ بھی آپ کو جواب نہیں دے سکے. ایوب میں لکھا کہ کتاب میں کہ چاند کی روشنی آپ نے کہا نہیں ہوتی، تو چاند کی روشنی وہاں یہ نہیں لکھا اس کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، سیرے سے اس کی روشنی کا انکار کر دیا گیا ہے. زمین خلا میں آپ نے کہا لٹکی ہوئی ہے، ایوب کی کتاب میں آپ نے ایوب کی کتاب کے حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ زمین خلا میں لٹک رہی ہے، سائنٹیفک ایرر ہے. سیارہ، مصنوعی سیارہ ہوا میں فضا میں گردش کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ لٹکا ہوا ہے، نہیں لٹکا ہوا، وہ ایک خاص اس طرح کے ساتھ سفر کر رہا ہے. زمین کائنات میں لٹکی نہیں ہوئی. قرآن کہتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تمام کائنات کے فلک میں موجود کرے
تیر رہے ہیں، تیزی سے حرکت میں ہیں، لٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ لٹکا ہوا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی چیز سے چپک کر لٹک جائے۔ یہ پرانا تصور تھا کہ ستارے قندیلوں کی طرح کہیں آسمان میں لٹکے ہوئے ہیں، یا کیل جو ہے ٹھوک دیے گئے ہیں چاندی کے آسمان کے اندر۔ تو یہ جو بائبل بات کرتی ہے وہ بالکل انسانی کلام جیسی بات کرتی ہے کہ لٹکا ہوا ہے، ایرر ہے، کیونکہ کسی انسان کا لکھا کلام ہے۔ خدا کا لکھا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ یہ لٹکے ہوئے ہیں، یہ لٹکے ہوئے نہیں ہے، سائنٹیفک ایرر ہے آپ کا۔ جی آپ نے کہا کہ جی جانوروں میں درندگی جو ہے یہ تو بعد میں پیدا ہوئی ہے، آپ ثبوت دے دیں۔ بائبل کے مطابق تو انسان کی پیدائش 6000 سال پہلے ہوئی ہے، ہم انسانوں کو جاندار تو اس سے پہلے کے موجود ہیں۔ یہ تو ایرر ہے، آپ اس کا کوئی جواب دے دیں۔ بت کی گنجائش کی آپ نے بات کی کہ وہ کوئی سائنٹیفک کتاب نہیں تھی بائبل کہ وہ آپ کو سائنس سمجھائے۔ بھئی اگر وہ سائنس کی کتاب ہی نہیں تھی تو آپ مناظرہ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن اینڈ بائبل ان دا لائٹ آف سائنس، تو یہ تو مناظرہ بنتا ہی نہیں۔ آپ خود ہی مان چکے ہیں کہ بائبل سائنس کی کتاب ہی نہیں ہے۔ جب وہ سائنس کے فیکٹس ہی نہیں بیان کر سکتی اور وہ اس میں ناکام ہے تو بات تو وہیں ختم ہو گئی۔ آپ نے بات کی کوس قضا کی، تو آپ نے کوس قضا کی بات کرتے ہوئے کہا کہ روشنی جب اس میں سے گزرتی ہے پانی کے ساتھ ٹکرا کر تو پھر کوس قضا وجود میں آتی ہے۔ تو میں بھی آپ کو یہ بات پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ جو کوس قضا ہے یہ بارش کے بغیر بھی وجود میں آتی ہے۔ آج اگر میں یہاں پر مصنوعی طریقے سے پانی کی فوار ڈالوں اور سورج کی روشنی اس میں سے گزرے تو کوس قضا وجود میں آ جائے گی۔ اچھا جی، آپ نے خرگوش کی چگالی کی بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اخبار کی کتاب میں لکھا گیا کہ خرگوش جو چگالی کرتا ہے تو یہ جھوٹی چگالی کرتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر وہم ہوتا ہے۔ اچھا بس، اگر بھائی جھوٹی چگالی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات کسی یہودی نے لکھی ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خرگوش جو ہے حقیقی چگالی کرتا ہے، اس نے اس کی جھوٹی چگالی کو حقیقی چگالی شمار کر لیا اور کہا کہ اس وجہ سے اب یہ حرام ہے۔ تو بھائی وہ جھوٹی چگالی تھی، آپ نے جھوٹی چگالی کو حقیقی چگالی بنا کر حکم وہ حقیقی چگالی والا لگا دیا ہے۔ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ غلط بات آپ نے کی۔ اس طرح آپ نے کیڑوں کی مثال دیتے ہوئے بھی کہا کہ ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں آگے سے 2 ہوتے ہیں، پیچھے 4 ہوتے ہیں، آگے کے جو 2 ہوتے ہیں وہ بطور ہاتھ کے استعمال کرتے ہیں، اور یہ یہودی کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی یہودی نے بیٹھ کے یہ بات لکھی ہوگی، یہ سائنٹیفک ایرر ہوگا۔ بہت شکریہ۔